नावल मिडल ऑफ ओशन, राइटर रश्के फलक। लास्ट एपिसोड। काला सूट पहने, चादर से चेहरा छुपाए एक शख्स जिसके हाथ में फ़ोन था और उसने फ़ोन कान से लगाते ही कहा, वो जा चुका है, अब हम अपने प्लान पे काम कर सकते हैं। उसने मूंछों को ताव देते हुए बोला कि स्पीकर से आवाज़ पूरी। गुड, अपने टारगेट पे नज़र रखो, हमें बहुत जल्द इसका नतीजा चाहिए। याद रखना, अगर तुम उसे नहीं मार सके तो अपनी लाश की गारंटी मत मांगना। ये कहते ही कट जाने की आवाज़ आई। उसकी बात सुनकर चादर लिए वो शख्स कपकपा कर रह गया और फौरन से अपनी जेब में गन को तराशा। उसको वहीं पाकर इत्मीनान का सांस लेते हुए डर के पीछे छुप गया। मुस्कान कब से घबराहट से इधर उधर चक्कर लगा रही थी। अभी तक उनको कुछ पता नहीं चल सका था। यह केस बहुत मुश्किल था। वो कॉल मिला रही थी लेकिन कॉल ही नहीं लग रही थी। शायद वो भी रास्ते में हो, लेकिन उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। घबराहट को महसूस करते हुए वो आहिस्तगी से बालकनी की तरफ बढ़ गई। बालकनी में खड़ी वो तारों को देख रही थी और अपने हर उस खूबसूरत लम्हे को याद कर रही थी जो उसके साथ गुजारा था। क्या वो कभी उसे छोड़कर आया या उसके बिना रह सकती थी? तो दिल ने फौरन ही नाम में जवाब दिया। अभी वो यही बातें सोच रही थी कि कोई चीज़ उसमें आकर लगी और जिस्म से फूट फूट कर खून बाहर आने लगा और वो वहीं गिर गई। अनमोल, खाना वगैरह खिला दिया है ना तुमने? शहरीन बेगम अनमोल से पूछते हुए बोली। जी, वो मैंने भाभी को खाना खिला दिया है। भाभी अभी देख गई है, वो बिल्कुल ठीक है। आपको पता है वो अपने ज़रूरी मिशन पे है, इसलिए थोड़ी परेशान थी। चलो ठीक है, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। थोड़ी देर तक उन्हें चाय या दूध दे देना। तुम्हें पता है ना वो इस मामले में कितना आजकल चोर हो गई हैं। कुछ उसकी तबीयत भी नहीं थी। शहरीन बेगम मोहब्बत से अनमोल के गाल को थपथपाते हुए बोली। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक गोली चलने की आवाज़ आई। गोली की आवाज़ सुनकर शहरीन बेगम ने फौरन से दिल पे हाथ रखा। वो सब बाहर भागे। बाहर कोई भी नहीं था। बाहर किसी को न पाकर वो अंदर आए और अनमोल चाय लेकर मुस्कान के कमरे की तरफ बढ़ी और उसने दरवाज़ा खोला ही था। अंदर झांका तो कोई भी नहीं था। उसे लगा वाशरूम में होगी, इसलिए वो बेड पर बैठ गई। कुछ देर गुजरने के बाद उसे वाशरूम से कोई आवाज़ न आई तो ऊंची आवाज़ में चिल्लाई, भाभी आप वाशरूम में हैं? भाभी। कोई आवाज़ न आने पर उसने इधर उधर देखा कि अचानक उसकी नज़र बालकनी के खुले दरवाजे पर पड़ी। फौरन से उसकी तरफ बढ़ी। बालकनी के दरवाजे पर पहुंचते ही उसके कदम जामद हुए और आंखों से पानी जमा होने लगा। मुस्कान नीचे पड़ी थी और उसके जिस्म से फव्वारे की तरह खून निकल रहा था। उसको ऐसी हालत में देखकर ऊंची आवाज़ में चिल्लाई, मामा, बाबा, भाभी। उसकी चीख सुनकर सबने शहरीन ने दिल पे हाथ रखा और फौरन से ऊपर की तरफ भागी। जैसे ही वो सब ऊपर आए, मुस्कान को उस हालत में देखकर वहीं पर साकत हुए। शहरीन बेगम ने जल्दी से शाहजेब और अली को आवाज़ दी और फौरन से ऊपर आने का कहा और फौरन से आगे बढ़कर मुस्कान का सर गोद में रखा। मुस्कान और आवाज़ें देने लगी। ये कैसे हो गया? अभी तो बिल्कुल ठीक थी। भाभी मैं अभी देखकर गई थी, अनमोल होते हुए बोली। अरे ये इन सब बातों का वक्त नहीं है, इसे जल्दी से उठाओ, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। पहले ही उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सुहेल भी यहाँ पर नहीं है, वरना ऐसा कभी ना होता। उसकी हालत देखकर सभी की आंखों से आंसू आ रहे थे। अली ने जल्दी जल्दी उसको उठाया। उसके लिए गाड़ी की तरफ बढ़े। गाड़ी में नायशा, शहरीन, शाहजेब हॉस्पिटल की तरफ बढ़े, जबकि जैन साहब, अनमोल और जायशा तीनों दूसरी गाड़ी में निकले। अनम रुकैया बेगम के साथ घर ही थी। उन्हें अपने घर में ही रहने का कहा था क्योंकि अभी मुस्कान का कुछ पता नहीं था और वो नहीं चाहते थे रुकैया बेगम की तबीयत खराब हो जाए और वो किसी बड़ी मुश्किल में फंसे, इसलिए इन्होंने परहेज़ करना ही बेहतर समझा। जैसे मुस्कान को हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टर ने हाथ लगाने से इनकार करके पुलिस का केस है। डॉक्टर की बात सुनकर शहरीन फौरन से आगे बढ़ी और बोली, ये आर्मी में कैप्टन है, अब ऐसा ना करें प्लीज़। डॉक्टर ने उनकी बात का यकीन ना किया। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि कर्नल भागते हुए वहां आए। क्या हुआ है मेरी बेटी को? कर्नल को देखकर डॉक्टर फौरन से उनकी तरफ बढ़ गई। कर्नल की बेटी, आपने बताया क्यों नहीं? और फौरन से मुस्कान को लिए आईसीयू की तरफ बढ़ गए। सब बाहर बहुत परेशान थे। कर्नल परेशान था, हर किसी की जुबान पर दुआ थी। अभी उन्हें बैठे कुछ ही देर हुई थी कि डॉक्टर बाहर आई। उन्हें बाहर आता देखकर जल्दी से सब उनकी तरफ बढ़े। क्या बात है डॉक्टर? अली ने आगे बढ़ते हुए पूछा। डॉक्टर के साथ नर्स भी आई थी और नर्स फौरन से कुछ कागजात उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोली,
یہ لے آپ ان پر سائن کر دیں، ہم بچے اور ماں میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں، کسی بھی نقصان کی صورت میں ہم سے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ ان کے ہسبینڈ کو کال کی جائے، انہیں بتایا جائے تاکہ وہ سائن کریں، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، بہت خون ضائع ہو چکا ہے۔ اس کی بات سن کر سب ساکت رہ گئے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہتے تھے لیکن حالات ایسے ہو چکے تھے۔ کرنل اپنے فون سے سہیل کو کال ملائی لیکن وہ اٹینڈ ہی نہیں کر رہا تھا کہ اچانک انہوں نے مسکان کو فون مانگا اور اس سے کال کی۔ 3-4 کال کے بعد آخر کال اٹھا لی گئی اور سہیل بولا۔ اس کو تمام سچویشن بتانے کے بعد کرنل سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ انہیں ہر لمحہ وہ یاد آیا تھا اور مسکان کی شرارتیں جب ان کی اسٹوڈنٹ بن کر آئی تھی اور ان کی خود بھی 2 بیٹیاں تھیں، وہ انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح ہی عزیز تھیں۔ اچانک اس کے ساتھیوں نے اس کا کندھا ہلایا اور پوچھا، کیا ہوا، سب خیر ہے؟ ایم ڈی کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کچھ ٹھیک نہیں ہے، مسکان کو گولی لگی ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ سہیل نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے ہوئے ایم ڈی نے جلدی سے گلے لگایا۔ فکر نہ کرو بھابھی، بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، مجھے اللہ کا پورا یقین ہے، مجھے پورا شک ہے یہ ان کا ہی کام ہے، انہیں ہم پر شک ہو چکا ہوگا، بری طرح ان کی پلان پھنس چکے ہیں، لیکن اب ہم نے بھابھی کے پلان پر عمل کرتے ہوئے ان کو تباہ کرنا ہے۔ سہیل اس کی ہمت بڑھاتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر سہیل نے نفرت بھری نظروں سے اس مقام کو دیکھا، پھر وہاں حملہ کر دیا جس ہم نے ساتھ زخمی ہوئے تھے، لیکن شکر کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تھا، آج کی رات انہوں نے یہی رہنا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ اپنی کامیابی پانے کے بعد آئے، سہیل نے فوراً ہی وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر بیٹھ گیا۔ اس کے پیچھے ایم ڈی بھی تھا اور سر جھکا کر اپنی ہتھیلی پہ گرتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھنے لگا۔ بے شک وہی تو ہے جو آپ کی دعائیں سن لیتا ہے، اسے الفاظوں کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ تو بن کہے بھی سن لیتا ہے۔ یہ سر جھکا کر آنکھوں میں نمی لے آئے، اس کا بندہ بیٹھا ہو تو وہ کہاں الفاظوں کو دیکھتا ہے، وہ تو مانگنے والے کی شدت کو دیکھتا ہے کہ مانگنے والا کس شدت سے مانگ رہا ہے۔ آخر اس کا ضبط ٹوٹا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اے اللہ، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، بے شک تو ہر شے پہ قادر ہے، ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ میں نے زندگی میں نیکیاں اگر کی ہیں تو اسی کے صدقے مجھے وہ عورت عطا کر دے، مجھے میرا بچہ دے دے، میرے بچے اور میری بیوی کی زندگی لکھ دے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو جانتا میں اس کے پاس نہیں جا سکتا، لیکن تو ہر جگہ موجود ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ۔ یہ کہتے ہی سہیل التجا کرنے لگا اور سجدے میں گر گیا۔ سہیل کی ڈاکٹر سے بات ہو چکی تھی، اس نے ان کو آپریشن کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ ہر کوئی آنکھوں میں نمی لیے سجدوں میں تھا، مسکان سب کو ہی عزیز تھی۔ رقیہ بیگم گھر میں انتہائی پریشان تھی، وہ روتے ہوئے مسکان کی زندگی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ نہ صرف مسکان، ان کو اپنا پوتا بھی عزیز تھا، مسکان کے ساتھ ایک نازک سی جان جڑی ہوئی تھی، سبھی ان دونوں کی زندگی چاہتے تھے، لیکن اللہ کو جب منظور، کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ابھی آپ دعا کریں، اور تیزی سے اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی اور پھر تھوڑی دیر بعد واپس آئی اور ان سے بولی، ہم پوری کوشش کر رہی ہیں کرنل صاحب، ہم نے بڑے ڈاکٹرز کو بلایا ہے، وہ کچھ سیکنڈ میں یہاں ہوں گے، آپ فکر نہ کریں، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے انہیں بچانے کی، اور بچے کو بھی گولی سینے سے کچھ دور لگی ہے، وہ نکال دی گئی ہے، خون بہت بہہ چکا ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ زندگی بچا لی جائے، اور تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کرنل نے اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپایا اور مسجد کی طرف بڑھ گئے جہاں علی اور شاہ زیب پہلے سے موجود تھے۔ اے اللہ، تو بڑا رحیم ہے، تو کریم، اس بچے کو زندگی بخش دے، تو بڑا رحم ہے، مجھے میری بیٹیوں کی طرح عزیز ہے، تو ہی جو ہر شے پہ قادر ہے، تو ہی ہے جس نے یعقوب کو یوسف سے ملایا، تو ہی ہے جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، تو ہی ہے جو ہر کسی کی زندگی کو بخش سکتا ہے، پھر اس کو زندگی بخش دے۔ ان کی آنکھوں سے نمی ٹپکی۔ ابھی ہاسپٹل آئے ہی تھے کہ اچانک ڈاکٹر باہر آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، کمبل میں لپٹا ہوا، اور ڈاکٹر نے ان لوگوں کی طرف بڑھایا، یہ لے، ہم نے بچے کو بچا لیا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ان سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ڈاکٹر کو۔ شہرین نے ڈاکٹر سے پوچھا، مسکان کیسی ہے؟ ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اسے بالکل بھی ہوش نہیں آیا، اب دعا کریں اگلے 24 گھنٹے بہت مشکل ہیں، اگر اسے ہوش آ گیا تو ٹھیک، ورنہ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ مجھے لگتا ہے وہ بہت پریشانی لیتی رہی ہیں، ان کا دماغ ابھی ان حالات کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا، مجھے لگتا ہے وہ بہت کچھ دماغ میں سوچ رہی ہوں، یا شاید کسی کے لیے پریشان ہیں، آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر شہرین کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔
جبکہ وہ سب بچے کو دیکھنے لگے۔ اتنی تکلیف سہی تھی اس کے لیے مسکان نے، سب اس کے لیے کتنا خوش تھے، لیکن یہ وقت بہت بڑا تکلیف دہ تھا۔ کاش وقت ایسا نہ ہوتا، کاش حالات ایسے نہ ہوتے، لیکن قسمت پہ کس کو زور چلتا ہے۔ سب ہی بہت پریشان تھے۔ رات گزر چکی تھی، نائشہ بچے کو لیے گھر جا چکی تھی۔ ہلکی ہلکی سردی کا موسم تھا اور ویسے بھی اسے گرمائش کی ضرورت تھی۔ شہرین صاحب، علی شاہ زیب، رات گزر چکی تھی، سہیل آ چکا تھا، وہ اپنے مشن میں کامیاب رہا تھا۔ جلدی سے ہاسپٹل کی طرف بڑھے۔ سہیل نے شیشے سے مسکان کو دیکھا، اس کو اس طرح سے پٹریوں میں جکڑا دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس نے کب ایسا سوچا تھا؟ یہ وقت اس کی سوچ سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی، ڈاکٹر روم میں چیک اپ کے لیے اندر گئی۔ مسکان کو ہوش میں آتا دیکھ کر فوراً سے باہر آئی اور خوش ہوتے ہوئے بولی، الحمدللہ، آپ کے پیشنٹ بالکل ٹھیک ہیں، اللہ نے انہیں زندگی سے نواز دیا ہے۔ مجھے امید نہیں تھی، لیکن جسے اللہ زندگی عطا کرے وہ واقعی بہت قسمت ہے، ورنہ ایسے معاملات میں بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ان کی بات سن کر سہیل کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور فوراً سے مسجد کی طرف بڑھا۔ مسکان کے ہوش میں آنے کے بعد اسے سبھی مل چکے تھے، جبکہ نائشہ بھی گھر سے بچہ لے آئی تھی۔ نائشہ اس کے سامنے آتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور بولی، شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ تم نے ہمیں بہت رویا ہے۔ کل کی رات قیامت کی رات سے کم نہیں تھی، تم سوچ بھی نہیں سکتی ہم پر کیا گزری ہے۔ مسکان انہیں اس طرح سے اپنے لیے پریشان ہوتے دیکھ کر مسکرائی اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کو یقین دلایا کہ وہ ٹھیک ہے۔ مسکان نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ پھر نائشہ آگے بڑھی اور اس کی بیٹھنے میں مدد کی اور اس کے ہاتھ میں اس طرح سے بچے کو دیا۔ یہ دیکھو کتنا پیارا ہے، اس کو چھوڑ کر جانے والی تھی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ نائشہ پھر سے روتے ہوئے بولی۔ مسکان نے غور سے بچے کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ وہ ہو بہو سہیل جیسا تھا، وہی آنکھیں، وہی ناک، مسکان پہ سیاہ سلکی بال تھے۔ اس کی آنکھیں دیکھ کے مسکان کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کو ویسے بھی سہیل کی آنکھیں بہت پسند تھیں۔ بیٹے کی آنکھیں دیکھ کر چھوٹی سی شہد رنگ چمکتی آنکھیں اس کی یوں تھی جیسے کانچ ہو۔ فوراً سے اس کی آنکھوں پہ بوسہ دیا۔ کچھ دیر بیٹھ کر سب جا چکے تھے۔ شہرین اور نائشہ تھے کہ ان کے نہ مسکان بہت مشکل ہو رہی تھی، ظاہر ہے اس کا آپریشن ہوا تھا، اس لیے وہ دونوں یہیں تھیں تاکہ وہ اسے سنبھال سکے۔ سہیل کو کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر وہ دونوں کینٹین کی طرف بڑھ گئی۔ جانتی تھی یہ وقت ان کے لیے اتنا مشکل رہا تھا، اس سے کہیں زیادہ اس کے لیے رہا ہوگا۔ اس کی تو کل کائنات تھے وہ۔ اس کی آنکھوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس قدر تکلیف میں ہے۔ آہستہ آہستہ سے قدم بڑھاتے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو انتہائی خوبصورت منظر اس کے سامنے تھا۔ مسکان بچے کو اٹھائے گہری مسکراہٹ کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر اسے اپنی روح تک سکون ہوتا محسوس ہوا۔ آہستہ سے بڑھتے ساتھ رکھی چیئر پر آ کر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ مسکان کا دھیان اس کی طرف گیا تو سہیل کو سر جھکائے پایا۔ تم نے اسے دیکھا؟ آخر اسے بات کرنے کے لیے اس نے بچے کو اس کے سامنے کیا۔ پھر وہ جو سوچوں میں گم تھا، اس نے اچانک سے چونک کر اوپر دیکھا اور اس کی آنکھوں میں نمی اور سرخی دیکھ کر مسکان چونکی اور پھر اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ دیکھ کر سہیل کی آنکھوں میں ٹھہری نمی گال پہ بہہ گئی۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر مسکان نے اس کی طرف کی کوشش کی تو اس کے کندھے میں درد اٹھا اور فوراً سے اس کی سسکی بلند ہوئی۔ تھوڑی سی جگہ بنا کر سہیل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مسکان نے فوراً سے اس کو گلے لگایا۔ اس کے گلے لگتے ہی سہیل نے اس کے کندھے میں چہرہ چھپایا اور نمی کو بہنے دیا۔ بہت ہی برا وقت تھا، تم سوچ بھی نہیں سکتی تھی، بھیگی آواز سے بولا۔ قیامت کی رات تھی، ایسی قیامت جس کے بعد مجھے لگا کہ میرے لیے آخرت بھی نہیں ہوگی۔ میں نے اسے نہیں دیکھا، مجھے اسے دیکھنا اچھا نہیں لگا، میں کیسے دیکھ لیتا جس نے تمہیں مجھ سے چھین لیا۔ اس کی بات سن کر مسکان نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ ایسے نہ کہو، میں نہ آتی تو تم کبھی نہ دیکھتے۔ اس کی طرف دیکھ کر بولی، میں زندہ نہ رہتا مجھے یقین تھا کہ اگر میری سانسیں چل رہی ہیں تو تمہاری بھی چلتی رہیں گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہاری رکیں اور میری نہ رکیں۔ تمہیں اتنا یقین کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے نہ اسے وہاں مانگا ہے جہاں لوگ بڑی بڑی دعائیں مانگے، میں نے تمہارے ساتھ موت مانگی ہے۔ میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتا کہ میں تمہارے بغیر رہوں گا۔ اس کی بات سن کر مسکان کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ تمہیں ایسا نہیں مانگنا چاہیے تھا، تم سوچ بھی نہیں سکتے تمہاری اس بات نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نہیں جانتا تم نے کیا مانگا؟ تم نے بھی تو یہی مانگا ہے، میں بہت پہلے سے جانتا تھا۔ اس کی بات میں مسکان نے اس کو جھٹ سے گلے لگایا۔ تو تمہیں کیسے پتا؟ یہ جو دل ہے نا، یہ ہر بات جانتا ہے، تم نہ بھی کہو تو اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور محبت سے اس کے دونوں ہاتھوں پہ بوسہ دیا۔
चलो इस तरह से अब तो मेरे पास रहोगे, मेरी खिदमत करोगे, मैंने तुम्हें अपनी खिदमत का मौका दिया है। मुस्कान शरारत से बोली। मैं बंदा बशर ना कर सकता हूँ, ज़रूर क्यों नहीं। उसकी शरारत पे मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली। अभी इसको तो देख लो, मुझे ही देखते रहना है। सुहेल ने उसकी बात सुनकर बच्चे को नरमी से अपने हाथ में लिया। बच्चा इतना छोटा था कि उसे उठाते हुए भी डर लग रहा था। उसको यकीन ही नहीं आया कि उसका बेटा है। मैं रहमत चाहता था और मैं नेमत। मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली। और अगर तुमने सोचा है तो यकीनन नाम भी सोच लिया होगा। बिल्कुल सोचा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नाम तुम रखो। मैं चाहता हूँ कि नाम तुम रखो। मुझे यकीन है तुम मुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत नाम रखोगी, बिल्कुल इस बच्चे की तरह का। उसकी बात सुनकर मुस्कान दिल से मुस्कुराई। मैंने तुम्हारे नाम से नाम रखा है आहल रज़ा। आहल, ये सब अल्फाज मेरे नाम के हैं और एक अल्फाज तुम्हारे नाम का है। बहुत खूबसूरत नाम है। इसी वक्त नायशा बेगम, शहरीन बेगम आई। लो जी, हमने अभी बच्चा देखा नहीं था, यहाँ नाम भी डिसाइड हो गया। लगता है हम कुछ ज़्यादा देर लगा कर आ गए हैं। उसकी बात सुनकर उन दोनों ही खिलखिलाकर हंसे। अरे भाभी, आपने वाकई ही देर कर दी। बिल्कुल देवर साहब, आपके कपड़े वॉशरूम में रख दिए गए हैं, जल्दी से बदल लें, मुँह धो लें, ये ना हो मुस्कान आपकी पिटाई शुरू कर दे। सुहेल ने अपनी हालत को देखकर उसकी बात पर अमल करते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। हॉस्पिटल में तकरीबन सारे ही चक्कर लगा चुके थे, जबकि कर्नल भी चक्कर लगा चुके थे और इन्होंने माफ़ी भी मांगी। हत्ता कि उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो शर्मिंदा थे। मुस्कान ने उनकी हर तरह से शर्मिंदगी दूर करने की कोशिश की थी। मुस्कान को 1 महीना गुजर चुका था, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे 4 महीने का रेस्ट बताया था। जबकि ज़ुमैर हर वक्त उसके कमरे में ही पाया जाता था। उसको खेलने के लिए प्यारा सा बच्चा मिल गया था। आहल को सभी बहुत प्यार करते थे। ज़ुमैर बहुत सही बोलने लग गया था। उसका हर लफ्ज़ सही होता। आहल जैसे ही रोता तो वो भी रोना शुरू कर देता, जबकि ज़ाइबा भी ज़्यादातर यही पाई जाने लगी थी। ज़ुमैर और ज़ाइबा दोनों ही उनका बहुत ख्याल रखते थे। घर का हर बंदा ही उन तीनों से बहुत प्यार करता था। मुस्कान का हर तरह से ख्याल रखा जा रहा था। सुहेल की सख्त वार्निंग थी कर्नल की तरफ से। मुस्कान के साथ रहे। हर वीकेंड उसको हफ्ते और इतवार की छुट्टी होती थी, जबकि एमडी उसकी छुट्टियां देखकर जब बहुत जलता था। पूरा महीना सुहेल ने मुस्कान का ख्याल रखा था। अनमोल का मेडिकल में एडमिशन हो गया था, उसकी पढ़ाई शुरू हो चुकी थी, इसलिए उसमें बिजी हो गई थी। अब तो घर वाले उसे डॉक्टर ही बुलाने लग गए थे। तुम जैसे कि अपने काम में नाकाम रहे हो, अब अपनी सज़ा का इंतकाम करो। कुर्सी पे बैठा शख्स सामने कदमों में बैठे शख्स के चेहरे पे चाकू चलाते हुए बोला। साहब, मुझे माफ़ कर दें। कदमों में गिरा शख्स गिड़गिड़ाते हुए बोला। देखो, अब तुम कुछ ज़्यादा मांग रहे हो, जैसा कि हमने कहा था। वो शख्स उसके चेहरे पे अपने पाँव को मारते हुए बोला। उसकी इस हरकत से कदमों में बैठा शख्स उछल कर गिरा। साहब, मुझे आखिरी बार माफ़ कर दें। वो शख्स चेहरे से खून साफ करते हुए बोला। माफ़ी लफ्ज़ हमारी हिस्ट्री में नहीं है, तुम जानते हो। कुर्सी में बैठा शख्स उसको बालों से पकड़ कर बोला। अभी वो शख्स बोल ही रहा था कि एकदम उसके माथे के दरमियान से गोली गुजरी और वहीं साकत हो गया। मुस्तफ़ा, उसकी चीज़ें निकालो, ये हमारे किसी काम तो आए, और उसका दिल हमारे गैंग को डाल देना। कुर्सी पे बैठा शख्स उसको टांग से नीचे गिराते हुए अपने राइट हैंड से बोला। ओके बॉस। मुस्तफ़ा अपने बंदों को लिए तेज़ी से उस शख्स की तरफ बढ़ा, जबकि मारने वाले शख्स ने अपनी चादर को झाड़ा और एक नफरत भरी नज़र मुड़कर मरे हुए इंसान पे डाली। हमें जल्द से जल्द असल बंदे तक पहुंचना है। उसके लिए अब हमें अपने प्लान में कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। मुस्कान कॉन्फ्रेंस कॉल पे सबसे बात करते हुए बोले। मुझे भी यही लगता है, अब हमें जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हालात सामने आ रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक है। सुहेल उसकी बात पे इस बात में सर हिलाकर बोला। मुझे लगता है हम में से किसी को उनमें जाना पड़ेगा। जब तक हम समंदर में नहीं उतरेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कौन सी मछली गंदी है। एमडी अपनी बात रखते हुए बोला। बिल्कुल, हमें भी यही लगता है, लेकिन उसके लिए हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसको हम पे शक भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए, जैसा कि हमारे पहले प्लान का उन्हें पता था। सो मुझे लगता है हमें ऐसा फ़ैसला लेना होगा जो उनके ख्वाबो ख्याल में भी ना हो। मुस्कान उन सब की तरफ देखकर बोली। ऐसा हम क्या फ़ैसला लेंगे? वहाज मुस्कान की तरफ देखकर बोला। अभी मुझे कर्नल से डिस्कस करना है, फिर मैं आपसे करूँगी। अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं। ये कहते ही मुस्कान बाहर की तरफ बढ़ गई। यार, अजीब इंसान है, ये हमें बता देती हम काम शुरू कर देते। वहाज उन सब की तरफ देखकर बोला। उसकी बात सुनकर एमडी ने सुहेल की तरफ देखा, जिसका चेहरा नामर था।
میرے خیال سے تم ہمارے سینئر ہو۔ سہیل ایک آئی برو پر کر کے بولا۔ نہ نہیں، وہاج گڑبڑاتے ہوئے بولا۔ تو بننے کی کوشش نہ کرو، سینئر بہتر جانتے کب کیا فیصلہ کرنا ہے۔ سہیل اسے گڑ کر بولا۔ جی سر۔ وہاج کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا، سب اسے دیکھتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ مجھے ہر حال میں ان کے اگلے قدم کی خبر چاہیے، ورنہ اپنا انجام جانتے ہوگے تم، فون کے اسپیکر سے شخص غصے سے بولا۔ سر آپ فکر ہی نہ کریں، میری پوری نظر ہے ان پہ، فون کے اس طرف والا بندہ کپ کپا کر بولا۔ تم بہتر جانتے ہو مجھے، فون کے پار بندہ غرور سے بولا۔ جی سر، فون والے بندے نے فوراً سے جواب دیا۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو اپنا حال سوچ لینا اور اپنی سزا بھی سوچ کر آنا، میں موقع دیتا ہوں۔ فون کے اس پار شخص اس کو ڈراتے ہوئے بولا، جبکہ فون والا شخص جانتا تھا یہ ڈرانا نہیں، وہ ڈراتا نہیں تھا، بلکہ یہ اس نے کرنا تھا۔ جی آپ فکر ہی نہ کریں، فون والا بندے نے لڑکھڑاتے ہوئے بولا اور فوراً سے فون کٹ کر گیا۔ السلام علیکم کرنل سر، مسکان نے کرنل صاحب کے آفس میں آتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا، کیسی ہو آپ؟ کرنل صاحب کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ مسکان ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہم بالکل ٹھیک ہیں، آپ بتائیں آپ نے کیا بات کرنی تھی؟ کرنل صاحب اس سے بات پوچھتے ہوئے بولے۔ جی سر، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم میں سے کوئی اس کا بندہ ہے، کیونکہ ایسے ہی تو ہمارے پلان انہیں پتہ نہیں چل رہے، نہ اس کے پیچھے یقیناً کوئی بڑی چال ہے، ہمیں اس شخص کو ڈھونڈنا ہوگا۔ مسکان ان کی جانب جھکتے ہوئے رازداری سے بولی۔ بیٹا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کرنل صاحب حیرانی سے اس کی طرف دیکھ کر بولے۔ آپ مجھے کچھ وقت دیں، میرے پاس ایک پلان ہے، میں بہت جلد اسے بے نقاب کروں گی، مسکان انہیں یقین دلاتے ہوئے بولی۔ بیٹا میں آپ کا یقین کر رہا ہوں، لیکن آپ یاد رکھیے گا کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ ان کی بات سن کر مسکان نے اس بات میں سر ہلایا اور ان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی۔ تھینک یو سر، مجھے پورا یقین تھا کہ آپ مجھے اجازت ضرور دیں گے۔ بیٹا میں نے آپ کو ایسے ہی یہ آپریشن نہیں دیا، مجھے آپ کی قابلیت پہ پورا یقین ہے، کرنل صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ آنٹی کیسی ہیں؟ کرنل صاحب کی وائف کا پوچھنے لگی۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو یاد کر رہی تھی اور اپنے نواسے کو بھی، ماشاءاللہ سے 6 ماہ کا ہو گیا ہے، کرنل صاحب محبت سے بولے۔ جی سر، اب شرارتی ہو رہا ہے، مسکان گہری مسکراہٹ سے بولی۔ بڑا ہو رہا ہے نا، ماشاء سے لگاؤ چکر، ہم بھی اپنے نواسے سے ملیں گے، کرنل صاحب اسے گھر آنے کا کہتے ہوئے بولے۔ ضرور سر، انشاءاللہ جلد چکر لگائیں گے، مسکان کرنل کو یقین دلاتے ہوئے بولی۔ چلے ٹھیک ہے، اللہ حافظ، مسکان اٹھتے ہوئے بولی۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، کرنل صاحب اٹھتے ہوئے بولے اور مسکان باہر کی طرف بڑھ گئی، جہاں سہیل اس کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ کل ہفتہ تھا اور انہیں ویکینڈ کی چھٹی تھی۔ ارے میرا بیٹا کیسا ہے؟ مسکان آہل کو اٹھاتے ہوئے چٹا چٹ پیار کر کے بولا۔ آہل اپنی نہ سمجھ آنے والی انداز میں بولا۔ ارے سمجھ گئی ماما، میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، ماما بھی ٹھیک ہے، مسکان دوبارہ سے اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے بولی۔ ماما کی جان کو ماما نے بہت مس کیا، مسکان پیار سے اس کی ناک پہ بوسہ لیتے ہوئے بولی۔ آپ نے ماما کو مس کیا؟ مسکان اب اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ آہل دوبارہ سے کھلکھلا کر آوازیں نکالنے لگا۔ ارے بش اتنا مس کیا میرے بیٹے نے، ماں صدقے، مسکان لاڈ سے اسے پیار کرتے ہوئے بولی۔ سارا پیار جان کے لیے ہمارے لیے کچھ ہم سے بھی اس طرح پوچھ، ہم نے بھی کیا یاد کیا ہے؟ سہیل جو کب سے دروازے سے ٹیک لگائے مسکان کے محبت کے نظارے کو دیکھ رہا تھا، آکر میں بولا۔ اس کی بات سن کر مسکان اس کی طرف مڑی اور مسکرا کر بولی۔ نہ نہیں، بالکل نہیں، یہ پیار صرف میرے آہل کا ہے اور اس کی پیاری آنکھوں کا ہے، مسکان شرارت اور محبت سے آہل کی طرف دیکھ کر بولی۔ تمہیں نہیں لگتا تم ناانصافی کر رہی ہو میرے ساتھ؟ سہیل نے ایک آئی برو اٹھا کر اس سے پوچھا۔ ناانصافی؟ وہ بھی میں؟ وہ کیسے؟ مسکان نے پہلی بات پہ انگلی اپنی طرف کی، جبکہ اینڈ پہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں تو اور کیا، اس کی آنکھیں مجھ سے پیاری تھوڑی ہیں، اور ویسے بھی یہ آنکھیں مجھ پہ ہیں اور تم صرف اسے پیار کرتی ہو، سہیل ناراض لہجے میں بولا۔ اب میں یہ کہتی اچھی لگوں گی کہ سہیل رضا اپنے بیٹے آہل رضا سے جل رہا ہے، مسکان اپنی مسکراہٹ کو چھپا کر بولی۔ اور میں یہ کہتا اچھا لگتا ہوں کہ تم سہیل رضا کا سارا وقت اور پیار اسے دیتی ہو، سہیل ناراض ہوتے ہوئے اسی کے انداز میں بولا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، میں تو اس کا حق اسے دیتی ہوں، مسکان معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے اسے دیکھ کر بولی۔ میرا حق اس سے زیادہ ہے، لیکن تم نہیں مانو گی، سہیل تپ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا، اس کا انداز دیکھ کر مسکان نے کہہ کر ضبط کیا۔
دیکھا بابا میرے منہ سے جل رہے ہیں اور ہم انہیں جلا رہے ہیں، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ مسکان آہر سے لاڈ کرتے ہوئے بولی۔ آہر منہ سے آوازیں نکالتے ہوئے مسکان کو مسکراتے دیکھ کر کھلکھلایا، جبکہ باتھ روم میں ان ماں بیٹے کی بات سے سہیل گہری مسکراہٹ سے مسکرایا۔ یہی تو اس کی کل کائنات تھے۔ آج اتوار سبھی ناشتہ کر رہے تھے کہ اچانک مسکان نے نائشہ کو دیکھا اور پھر ذائشہ، اور ساتھ دائیں سائڈ پہ جھک کر نائشہ سے بولی۔ نائشہ میں ایک بات سوچ رہی تھی، مسکان نے رازداری سے ادھر ادھر دیکھ کر بولا۔ کیا؟ نائشہ کھانا کھاتے ہوئے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ کر بولی۔ اب یہاں پہ کیسے بتاؤں؟ مسکان نے ذرا سا شرما کر پوچھا۔ مسکان ایسی کیا بات ہے جو تمہیں اتنی آہستہ کرتے بھی شرم آ رہی ہے؟ نائشہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ کہہ دوں؟ مسکان نے ادھر ادھر دیکھ کر آہستہ سے نائشہ سے پوچھا۔ ہاں کہہ دو، نائشہ لاپرواہی سے بولی۔ اب تم اتنا کہہ رہی ہو تو پوچھ لیتی ہوں کہ تم ضمائر کا بہن بھائی کب لاؤ گی؟ اگر میں نے اپنے بیٹے کا تم سے رشتہ بھی مانگا ہے۔ مسکان سر ہلاتے ہوئے اس سے بولی، جبکہ اس کی بات سن کر نائشہ کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا اور چور نظروں سے علی کو دیکھ کر پھر مسکان کو گڑ کر بولی۔ تمہیں یہی وقت ملا ہے بات کرنے کا؟ شرم کرو، نائشہ اسے ڈپٹتے ہوئے بولی۔ لو جی، میں نے تو کہا تھا مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن تم نے کہا پوچھ لو۔ مسکان کندھے اچکا کر بولی، جبکہ اس کا انداز دیکھ کر نائشہ کا دل چاہا اپنا سر دیوار میں مار لے۔ وہ یہ بات سوچ بھی نہیں سکتی تھی جو مسکان نے پوچھی تھی۔ ارے تم دونوں کیا کھس پھس کر رہی ہو؟ رقیہ بیگم جو کب سے انہیں باتیں کرتا دیکھ رہی تھی آ کر بول ہی پڑی۔ ارے کچھ نہیں دادی، میں بس کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا آہر صرف نائشہ کا داماد بنے گا۔ مسکان جو اس کی بات کو کب سے سوچ رہی تھی کہ کب اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس کی بات سن کر نائشہ نے سر پکڑا۔ کیا؟ وہ سب جو دادی کے پوچھنے پہ ان دونوں کی طرف ہی متوجہ تھے، مسکان کی بات سن کر حیران رہ گئے اور پلٹ کر دادی کی طرف دیکھا جو خود شوق میں تھی۔ کیا دادی؟ مسکان دادی کے کیا کرنے پہ ہوش میں آئی اور دادی سے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پہ سب کا قہقہ بلند ہوا۔ بیٹا تم فکر نہ کرو، ہم آہر کو علی کا داماد بنا دیں گے، ابھی تم کھانا کھاؤ۔ ان کی بات سن کر مسکان نے حیرانگی سے نائشہ کو دیکھا جو اسے گھور رہی تھی اور آہستہ سے منہ پہ بڑبڑائی۔ اللہ، دادی کو کیسے پتہ چل گیا؟ کہیں میرے منہ سے پتہ تو نہیں چلا میں کیا سوچ رہی ہوں؟ سہیل نے اس کی بڑبڑاہٹ سن کر قہقہ ضبط کیا اور سر جھٹک کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کیس کب تک سولو نہیں ہو سکتا جب تک ہم یہ نہ جان لیں کہ اس جگہ پہ کون ایسا ہے جو ہمارے تمام معاملات کی خبر باہر دیتا ہے۔ مسکان نے سب کی طرف دیکھا، جبکہ اس کی بات سن کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر مسکان کو۔ یہ تم آمین اب کیسی باتیں کر رہی ہیں افسر؟ سہیل نے حیرانی سے مسکان کو دیکھا۔ بالکل، اب لوگوں کو کیا لگتا ہے میں پاگل ہوں جو پلان بناؤں اور ہمارے دشمنوں کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے؟ مسکان آئی برو اٹھا کر سب کو دیکھا اور پھر سر جھٹکا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وحاج نے حیرانی لڑکھڑاتے سے پوچھا۔ بالکل یہی بات ہے، سو میری آپ سب پہ نظر ہے، یاد رکھیے گا آپ کی حرکت مجھے آپ کے بارے میں باخبر کرے گی۔ مسکان سب کو بان کرتے ہوئے بولی۔ اب آپ سب باہر جائیں، مجھے سب سے ایک ایک کر کے بات کرنی ہے۔ مسکان ان سب کو باہر جانے کا کہتے ہوئے آرام سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ ارتضیٰ پہلے آپ آئے، مسکان ارتضیٰ کو بلاتے ہوئے بولی۔ یس آفیسر، ارتضیٰ اندر آتے ہوئے بولا۔ میں جانتی ہوں آپ ہمارے بہت قابل آفیسر ہیں، آپ پہ شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کے ذمہ ایک کام ہے، آپ نے باقیوں پہ نظر رکھنی ہے۔ جہاں آپ کو کوئی کام غلط ہوتے دیکھ کر آپ مجھے رپورٹ کریں۔ مسکان ارتضیٰ کو باہر جانے کا بولتے ہوئے بولی۔ ایسے ہی سب باتیں گئے اور سب کو مسکان نے ایک ہی بات کہی تھی۔ اینڈ پہ سہیل آیا اور اسے گھور کر دیکھا۔ بتانا پسند کرو گی یہ کیا چل رہا ہے؟ سہیل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ بالکل، کیوں نہیں؟ مسکان اس بات میں سر ہلا کر بولی۔ بتاؤ، سہیل نے اطمینان سے مسکان سے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ مجھے تمہارے گروپ پہ شک ہے، ان میں سے کوئی بندہ مجرم ہے جو دشمنوں کے ساتھ مل کے ہمارے ملک کو تباہ کر رہا ہے۔ مسکان سہیل کو دیکھ کر بتاتے ہوئے بولی۔ تم یہ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ سہیل نے مسکان کا بار بار ایک ہی بات کہنے پہ پوچھا۔ بہت جلد تم خود دیکھو گے، ابھی مجھے کام ہے، میں جا رہی ہوں، سہیل مسکان سے کہتے ہوئے اٹھ بولی۔ اوکے، سہیل نے اوکے کہتے ہی مڑ کر اسے دیکھا جو دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ مجھے لگتا ہے ان کو ہم پہ شک ہو گیا ہے بوس، کالی چادر اور ایک شخص فون پہ بولا۔ ایسے کیسے شک ہو سکتا ہے؟ انہیں یقین ہے تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر کوئی بھی گڑبڑ ہوئی تو یاد رکھنا تمہاری خیر نہیں۔ فون کے پار بیٹھا شخص غصے سے بولا۔
سر انہیں مجھ پہ نہیں، انہیں صرف یہ پتہ چلا ہے کہ آرمی میں ہی کوئی ہے جو آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے، کپکپاتی آواز میں بولا۔ اگر یہ پتہ چل سکتا ہے تو اور بھی بہت کچھ پتہ چل سکتا ہے، اور اگر وہ پتہ چل گیا تو تم خود کو جہنم کے لیے تیار سمجھو۔ فون کے پار بیٹھا شخص غصے سے بولا۔ سر پلیز ایسا نہ کہیں، وہ گڑگڑاتے ہوئے بولا۔ اپنی لاش کا سارا سامان تیار کر کے آنا، فون کے پاس شخص نے یہ لائنیں بولی اور فون کٹ کر دیا۔ عجیب پاگل انسان ہے، حرکتیں اپنی نہیں ٹھیک، الزام ہم پہ، یہ کہہ کر سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اچھا ہوا تم لوگ یہاں ہو، ورنہ میں کب سے ڈھونڈ رہی تھی، انمول سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے ہوئے بولی۔ پاگل لڑکی، کال کر لیتی، اتنا تھکنے کی کیا ضرورت تھی؟ سہیل آہل کو گود میں لیے انمول سے بولا۔ ارے ادھر آؤ، بیٹھو، تھک گئی ہو گئی تم، مسکان مسکراتے ہوئے بولی۔ آئی بھابھی، انمول ان کے پاس بیٹھ گئی۔ آج کتنا اچھا موسم ہے نا یہاں کا، مسکان بارش کا موسم دیکھ کر مسکرا کر بولی۔ بالکل، آج واقعی ہی بہت اچھا موسم ہے، اس لیے ہم آئس کریم کھانے جانے گئے، انمول جلدی سے پلان بناتے ہوئے بولی۔ اچھا پلان ہے، چلو سب کو بلا لو، مل کے چلتے ہیں، مسکان انمول کے بالوں کو نرمی سے سہلاتے ہوئے بولی۔ اوکے، انمول کہتے ہی خوشی سے نیچے بڑھی۔ چلے جی، اب آپ بھی تیار ہوں، کیونکہ آپ ہی لے کے جائیں گے ہمیں، مسکان مسکراتے ہوئے سہیل سے بولی۔ کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے ہم دونوں جا رہے ہوں، سہیل اس کو گھورتے ہوئے بولا۔ آج رات کو تو آپ کے ساتھ چلے جائیں گے، فکر کیوں کرتے ہیں، مسکان مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر سہیل کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی اور فوراً کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ اوکے جناب، ہم تو چلے تیار ہونے، اور نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ مسکان گہری مسکراہٹ سے مسکرا دی۔ وہ بہت سی جگہ گھومنے گئے تھے، نہ صرف آئس کریم، گول گپے، چاکلیٹس، کچھ بھی نہ چھوڑا تھا، سب بہت مزے کیے تھے۔ ہمارے پلان کے مطابق ہمیں کچھ بندوں کا پتہ چلا ہے، سہیل نے سب کی طرف دیکھ کر بولا۔ اسے دیکھو، یہ ہے مصطفیٰ، یہ ہے اس کا رائٹ ہینڈ، سہیل ریموٹ سے پروجیکٹر پہ تصویر دیکھ کر بولا۔ اسے ہمیں بہت کچھ پتہ چل سکتا ہے اگر یہ ہمارے ہاتھ آ جائے، مسکان سہیل کی طرف دیکھ کر بولی۔ بالکل، اور اس کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے نکا، اس کی ہائٹ کی وجہ سے یہ نام رکھا ہوگا، سہیل سب کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ اور یہ ہے لیفٹ ہینڈ، اس کا نام مرتضیٰ ہے، اس کا دوسرا نام پپو، یہی ہے جو اس کے سارے کام سنبھالتے ہیں، سہیل دوبارہ سے پروجیکٹر پہ نشانے لگاتے ہوئے بولا۔ اور جو اصل بندہ ہے وہ گمنام ہے، اس کو زیادہ لوگوں نے نہیں دیکھا، سننے میں آیا ہے کہ اس کا ایک شیر بھی ہے، اور اس کے علاوہ وہ سزا کے طور پہ انسانوں کو اس کے آگے ڈالتے ہیں، جب آنکھ کے دل گردے پھپھڑے نکال لیتا ہے، سہیل ان کی سب کی طرف دیکھ کر بولا۔ اگر تمہیں اتنا سب پتہ چل چکا ہے تو یقیناً یہ بھی پتہ چل چکا ہوگا کہ اس کا نام کیا ہے، مسکان سہیل کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ کر بولی۔ بالکل صحیح، تو اس کا حاذق ٹھاکر ہے، سہیل نام بتاتے ہوئے اس نام پہ دائرہ لگا کر بولا۔ یہ کوئی اتنا عمر میں بڑا نہیں ہے، سننے میں آیا ہے کہ 30 سے 32 کے درمیان ہے، لیکن اس کی سکلز دیکھو، پورے ملک کو تباہ کرنے پیچھے اس کا ہاتھ ہے، سہیل مارکر کا ڈھکن لگاتے ہوئے بولا۔ اب ہمارے لیے اسے پکڑنا آسان ہوگا، وہاج ان کی بات سمجھتے ہوئے بولا۔ بالکل، وہ ہماری پہنچ سے دور نہیں ہے، سہیل اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ انشاءاللہ، مسکان نے اس کی بات پہ کہا اور آہستہ آہستہ سب باہر کی طرف بڑھ گئے۔ اس ساری تلاش میں انہیں 1 سال گزر چکا تھا، جن میں وہ کئی بار ان کے اڈے پہ رائڈ مار چکے تھے اور ناکامی کا سامنا کیا تھا، جبکہ آہل 2 سال کا ہونے والا تھا۔ اب وہ اور بھی شیطان ہو چکا تھا، ہر وقت ماں باپ کی ناک میں دم کیے رکھتا تھا، مسکان اور سہیل زیادہ تر ڈیوٹی پہ ہوتے تھے، جبکہ آہل نائشہ انمول اور انمول کے پاس ہوتا تھا، لیکن پچھلے 1 مہینے سے علی اور نائشہ کراچی شفٹ ہو گئے تھے، علی کا اپنے بزنس کی برانچ کھولنے کا ارادہ تھا، اس لیے اب مسکان بھی ہر تیسرے دن ان کے پاس ہوتی تھی۔ آج انہوں نے ریٹ مارنے جانا تھا، جیسا کہ سب تیار تھے، گوادر کے نزدیک ان کا اڈا تھا، اس لیے مسکان کو تو نزدیک ہی تھا کیونکہ وہ سمندر کے پاس، اس لیے مسکان کی نیوی کی ٹیم تیار تھی، جبکہ سہیل بھی ان سب نے پاس ہی کہیں رہنے کا پلان بنایا تھا، پہلے مسکان نے انہیں وہیں سے ڈیل کرنا تھا، جبکہ سہیل کی ساری ٹیم نے اندر جانا تھا، اگر وہاں پہ لڑکیاں ہوئیں، اس لیے مسکان بھی ساتھ ہی تھی۔ سر وہ ڈیٹ کے لیے تیار ہے، آپ تیار رہے اپنے پلان کے لیے، آرمی کی یونیفارم میں تیار وہ شخص فون پہ کسی کو بتا رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، آنے دیں انہیں، آج سب کی لاشیں بھیجیں گے، حاذق ٹھاکر کے غصے سے چلانے کی آواز آئی۔ جی سر، دیکھ لینا، ہمیں خبر غلط مت دینا، ورنہ تمہارے اتنے ٹکڑے کریں گے کہ یہ آرمی والے پہچان بھی نہیں سکیں گے، حاذق ٹھاکر دھاڑ کر بولا۔ جی سر، فون والا شخص کپکپا کر بولا۔ یہ چیز ہمیں مزہ دیتی ہے، خوف لوگوں کی آنکھوں میں اپنا، ہا ہا ہا،
ہاتھ اٹھا کر بات کرتے ہی کہکا بلند ہوا اور اس کے کہکے سے فون والا شخص کپ کپا کر رہ گیا۔ ابھی اس نے فون رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے مسکان کی آواز آئی، سنو تم، اور وہ وہیں ساکت رہ گیا۔ وہ سب گوادر پہنچ چکے تھے، ہر چیز پلان کے مطابق تھی۔ اب وہ آہستہ آہستہ اڈے کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں آج ان کی بہت بڑی ڈیل ہونی تھی، جس میں کئی بڑی مچھلیاں پکڑی جانی تھیں۔ وہاں ارسلان حارث اپنی ٹیم کو لے کے بیک کی طرف بڑھے، جبکہ سامنے سے ارتضیٰ، مرسم، سہیل اور مسکان اور ٹیم تھی۔ دونوں کی کچھ بندے نے سائیڈ کی کھڑکیوں سے جانا تھا۔ سب پلان کے مطابق اندر کی طرف بڑھ گئے۔ یہ بلڈنگ باہر سے بہت پرانی معلوم ہوتی تھی، جیسے انگریزوں کے زمانے کی ہو۔ اس بلڈنگ کو دیکھ کر سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آگے بڑھ دیے۔ ارسلان وہاج حارث جیسے ہی بیک پہ پہنچے تو وہاں کسی کو نہ پا کر بہت حیران ہوئے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ دروازہ بھی لاک نہ تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی چھٹی حص نے کچھ غلط ہونے کا سگنل دیا، لیکن اب وہ آ چکے تھے اور آہستہ سے اندر بڑھے۔ جیسے ہی اندر بڑھے ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ کوئی محل تھا جو بے انتہا خوبصورت تھا۔ اس قدر بادشاہوں کے محل ہوتے ہوں گے۔ ہر چیز شیشے کے اوپر بڑے بڑے فانوس اپنی شان و شوکت سے جگمگا رہے تھے، یوں جیسے ہر چیز شیشوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اندر آنے کے بعد بھی جب کوئی انسان دکھائی نہ دیا تو انہوں نے حیرانی اور پریشانی سے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور باہر کی طرف جہاں سے کوئی نہیں آیا تھا، ابھی وہ لاؤنج کے درمیان ہی پہنچے ہوں گے کہ ہر طرف سے گھیرے گئے۔ تمہیں کیا لگا تم ایسے آؤ گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا؟ حیرت کی بات ہے تم لوگ اتنے بے وقوف بھی ہو سکتے ہو۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، ہاں تمہیں واقعی لگتا ہے کہ ہم نے ایسے ہی ملک تباہ کرنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا؟ ہمارے علاقے میں ان پیر بھی رکھے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر اونچی آواز میں کہکے لگاتے ہوئے ان کے سامنے آیا۔ گندمی رنگت، کالی اور سفید ہڈی پہنے اور کالی ہی جینس پہنے وہ کہیں سے بھی کوئی گنڈا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ کالی سیاہ آنکھیں، لمبی پلکیں، کھڑا ناک، 5-6 انچ قد، ماتھے پہ کٹ کا نشان جو ماتھے کو کراس ہوتا ہوا آنکھیں کو نیچے تک آتا تھا، جبکہ اس کی سیاہ آنکھیں یوں سرتی جیسے برف ہو۔ یہ تم لوگ اچھا نہیں کر رہے، وہاں جا کے آتے ہوئے بولا۔ ایک تو وہ پہلے ہی پریشان تھے اور اوپر سے ان کی ٹیم کے بندے کم تھے۔ ہمارے ہی علاقے میں آ کر تم ہمیں ہی کہہ رہے ہو، حیرت ہے تمہیں ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا؟ ہاتھ اٹھا کر وہاج کے چہرے پہ تھپڑ مارتے ہوئے بولا، ڈر صرف اللہ کی ذات کا ہوتا ہے، اور ویسے بھی تم جیسوں سے ہم نہیں ڈرتے۔ وہاج سینہ ٹھوک کر بولا، پکڑ لو ان سب کو، ان میں سے کوئی بھی ایک بچنا نہیں چاہیے۔ اس کے آرڈر دیتے ہی ان کی ٹیم کے بندے انہیں پکڑ چکے تھے۔ وہ ٹوٹل 12 بندے تھے۔ 3 ارسلان وہاج حارث تھے، جبکہ باقی ٹیم بھی۔ حاضر کے بندوں کی تعداد تقریباً 40 تھی، جو ہٹے کٹے اور باڈی بلڈر معلوم ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کوئی بھی انسان بندوں کی تعداد اور کچھ ان کے پاس ہتھیار دیکھ کر وہ ٹھنڈے پڑے۔ تم سب کو ہم تب تک دبائیں گے جب تک تمہارے ساتھی نہیں آئیں گے۔ حیرت ہے وہ ابھی تک نہیں پہنچے، حتیٰ کہ ان کا پلان کافی سولڈ تھا۔ حاضر اٹھا کر سوچنے کے انداز میں ان کی طرف دیکھ کر بولا، تمہیں کیا لگتا ہے ہم نے اتنی کچی گولیاں کے لیے ہیں لے لی؟ حارث ان کی طرف دیکھ کر بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ حاضر اٹھا کر چونک کے بولا، پیچھے دیکھو۔ وہاج مسکراتے ہوئے بولا۔ جیسے ہی حاضر اٹھا کر چونک کر پیچھے مڑا تو وہاں آرمی کو اسلحہ لیے کھڑے پایا۔ انہیں کھڑا پا کر حیران ہوا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں واقعی لگتا ہے ہم ان ہتھیاروں سے ڈرتے ہیں؟ ہاں۔ یہ کہتے ہی کہکا لگایا اور کہکے کی بلڈنگ میں 400 گونجی۔ یہ میرا محل ہے، تمہیں کیا لگا ہم اتنے پاگل ہیں تم آؤ گے اور ہمیں پتہ نہیں چل سکا؟ ہاں، اور پھر کہکا لگایا۔ معصوم، بہت دیکھے تم لوگوں سے کم ہی دیکھے، کیوں راجو؟ اور ساتھ میں راجو کو بھی بلایا۔ اس کی بات پہ اس کے تمام بندے ہنسے۔ بالکل بہت معصوم دیکھے، پر تم سے کم نہیں۔ سہیل آگے بڑھتے ہوئے بولا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حاضر نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، ہم ہیں نا تمہیں بتانے کے لیے۔ مسکان آگے بڑھتے ہوئے بولی، ارے واہ، تم آرمی والے کمال چھوکری بھی لے کے گھومتے ہو بھائی، مزے ہیں تم لوگوں کے، ہمیں اتنی پیاری معصوم چھوکریاں نہیں ملتی۔ حاضر اٹھا کر مسکان کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، بکواس بند کر اپنی، اب بولا نہ تو منہ توڑ دوں گا۔ سہیل سرخ چہرہ لیے بولا، ارے یہ تیرا عاشق لگتا ہے بھائی، کمال طرب ہے عاشق میں، ہائے ہم بھی اس جوڑی کے ایسے ہی طرف جاتے۔ حاضر اٹھا کر اپنے ٹھڑک پن سے مسکان کو اوپر سے نیچے دیکھ کر بولا، زبان کو لگام دے، نہیں تو میں بولنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا کہ تو اور میں کون ہے۔ سہیل کی سرخ چہرے کے ساتھ گردن اور ہاتھ کی رگیں ابھریں۔ تو بھول ہی جا، لیکن شرط یہ ہے اگر میں جیتا یہ چھوڑی میری، کیا خیال ہے؟ حاضر اٹھا کر مسکان کو دیکھتے ہوئے مونچھوں کو بل دیتے ہوئے بولا،
ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ مسکان نے اس کی بازو پہ ہاتھ رکھا اور اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ارے واہ، بلبل بھی اپنے عاشق کو چپ کروا رہی ہے۔ ارے نازک چڑیا، تجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن کوئی نہ، تو ہمارے مہمان ہیں اور اپنے مہمانوں کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ حاذق ٹھاکر آخری بات پہ آنکھ مار کر گٹیا مسکراہٹ سے بولا۔ واقعی پھر میں دیکھنا چاہوں گی تمہاری مہمان نوازی، مسکان مسکراتے ہوئے بولی۔ اف، تمہاری یہ مسکراہٹ نے دل لوٹ لیا قسم سے، حاذق ٹھاکر کی ٹھڑک کی آخری حدیں پار کرتے ہوئے بولا۔ بالکل، ہم جانتے ہیں ہماری مسکراہٹ ہے ہی اتنی پیاری، تبھی تو یہ آفیسر فدا ہے۔ مسکان مسکراتے ہوئے سہیل کے بازو پہ ہاتھ رکھ کر بولی۔ اس کا انداز دیکھ کر سب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ہمارے بھی موقع دو، ہم بھی تو دیکھیں قریب سے۔ اس کی بات سن کر سہیل اور مسکان نے غصے سے مٹھی بند کی۔ آؤ دیکھ لو، مسکان نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ ڈیلی میں آؤں؟ اب کہ حاذق ٹھاکر جی بڑھ کر حیران ہوا۔ بالکل، مسکان قدم بڑھاتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ جیسے ہی وہ سامنے دیکھ کر سہیل جو رکنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک زوردار آواز آئی اور وہی رک گیا۔ ارے نائشہ، دیکھو نا، آہل کدھر ہے، مل ہی نہیں رہا۔ شہرین بیگم پریشانی سے بولی۔ یہی ہوں گے پھوپھو، انہوں نے کہاں جانا ہے؟ اور ویسے بھی زمائر اس کے ساتھ ہی تھا۔ نائشہ شہرین بیگم کو تسلی دیتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں، میں سارے کمرے دیکھ آئی ہوں، تم ذرا چھت پہ دیکھ آؤ، میرے تو گھٹنے ہی کام نہیں کرتے، شہرین بیگم نائشہ سے بولی۔ جی پھوپھو، میں دیکھتی ہوں، نائشہ کہتے جلدی سے اوپر بڑھی۔ آہل زمائر، کہاں ہو بچوں؟ نائشہ آواز دیتے ہوئے بولی۔ ماما، نائشہ بڑھ ہی رہی تھی کہ اچانک آہل کی آواز آئی۔ جیسے ہی وہ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے بڑھی تو سامنے کا منظر دیکھ کر تڑپ کر آگے بڑھی۔ آہل مسکان اور سہیل کی فریم والی تصویر لیے آوازیں دے رہا تھا۔ اس کو ایسے دیکھ کر نائشہ آنکھوں میں آنسو لیے آگے بڑھی اور جلدی سے آہل کو گود میں اٹھایا اور اس کا چہرہ چوما۔ میرا بچہ، ماما کی جان، یہاں کیا کر رہا ہے؟ نائشہ اس کے سامنے مسکراتے ہوئے بولی۔ ماما، آہل نائشہ کو دیکھتے ہی خوش ہوتے ہوئے بولا۔ او میرا بچہ، ماما نے کیک بنایا ہے، اپنے آہل کو وہ کھلائے گی۔ آہل اپنی بچوں والی آواز میں بول کر خوشی سے تالیاں بجانے لگ گیا۔ اسے لیے ناشتہ نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ مسکان نے ایک زوردار کک حاذق کے چہرے پہ ماری۔ وہ کک اس طرح بری طرح سے لگی تھی کہ حاذق جیسا ہٹا کٹا انسان پیچھے کو گرا اور اس کے منہ سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ اس کی کک دیکھ کر سب کی آنکھیں کھل گئی۔ کک سے اس کا درد وہ محسوس کر سکتے تھے، کس قدر زور سے اسے چوٹ آئی ہوگی۔ حاذق ٹھاکر غصے سے اٹھا اور فوراً سے مسکان کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے نوچتا، مسکان اس کا وہ بازو پکڑ کر توڑ کر اس کے کڑک کے ٹوٹنے کی آواز سب کو سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی حاذق ٹھاکر کے منہ سے چیخ کی آواز بلند ہوئی، درد سے بلبلاتے، جیسے ہی اس نے ٹانگ اٹھا کر مارنی چاہی۔ اس سے پہلے ہی مسکان نے اس پیٹ میں ایک زوردار ٹانگ ماری اور وہ اس قدر زیادہ تھی کہ حاذق ٹھاکر کی آنکھوں سے پانی ٹپکا اور پھر اس کی ٹانگ پہ پاؤں رکھ کر اس کو بسلا۔ جیسے ہی اس کی پاؤں پہ پاؤں مارا، حاذق کی سرخ آنکھوں سے پانی ٹپکا۔ اور ڈوز چاہیے یا کافی ہے؟ مسکان حاذق ٹھاکر کی طرف جھک کر بولی۔ اور یہ نزدیکیاں چاہیے؟ اب تمہارا کھیل ختم ہوا، اب تمہاری اصلیت سے پردہ اٹھا دینا چاہیے، مسکان طنزیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کیا خیال ہے گائز؟ مسکان سب کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جو آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھ رہے تھے، ایسے ہی آنکھیں پھاڑے سب نے اس بات میں سا ہلایا۔ حاذق ٹھاکر، سچائی یہ ہے کہ تم پھنس چکے ہو اپنے ہی کھیل میں، اور دوسرا، تم اپنی جلد بازی میں غلطیاں کر چکے ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے، ہر مجرم کوئی نہ کوئی نشان چھوڑتا ہے، ایسے ہی حاذق ٹھاکر بھی چھوڑ چکا ہے۔ اس کی بات سن کر حاذق ٹھاکر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ویلکم ارتضیٰ، تمہیں کیا لگا ہم بے وقوف ہیں جو تمہیں پہچان نہیں سکیں گے؟ مسکان نے نام میں سر ہلایا، جبکہ پیچھے کھڑے سب نے ہاں میں کی، کیونکہ وہ واقعی ہی نہیں جانتے تھے۔ سو اب تم سچائی جاننا چاہو گے تو میں تمہیں بتا ہی دیتی ہوں۔ ان سے ملو، یہ ہمارے جانباز سپاہی۔ مسکان رکی، سب نے سوالیہ اور تجسس بڑی نظروں سے دیکھا۔ آفیسر مرتضیٰ کے جڑواں بھائی ارتضیٰ، جو ہماری زیادہ تر ٹیم میں پائے جاتے تھے۔ مسکان کی بات سن کر سب نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ماضی کرنل سر، مجھے لگتا ہے ہمیں ان سب کو بتا دینا چاہیے کہ ہمیں شک ہے، مسکان کرنل کی طرف دیکھ کر بولی۔ میرا نہیں خیال کہ یہ سب اچھا رہے گا۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہے، کرنل مسکان کی طرف دیکھ کر بولی۔ ان کی بات سن کر مسکان مسکرائی اور بولی۔ میں چاہتی ہوں کہ ان کے نام پہ یا ان کے یوز میں جتنے بھی سم اور موبائل، ان کا شروع سے اینڈ تک تمام ریکارڈ چاہیے، اور یہ مجھے اسی مہینے چاہیے جس پہ مجھے شک ہے۔ میں چاہتی ہوں میں کنفرم کروں۔
مسکان کرنل سے اپنا پلان ڈسکس کرتے ہوئے بولی۔ اوکے، جب تم اگلی بار آؤ گی یہ تمام کام ہو چکے ہوں گے، کرنل تمام بات سمجھتے ہوئے بولے۔ جیسا کہ تمام ریکارڈنگز آ چکی تھی، نہ صرف ریکارڈنگز بلکہ سب کا بایو ڈاٹا بھی ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے روز ہر انسان کی کال ریکارڈ کی جا رہی۔ نہ صرف ان سب گھروں کے پاس آرمی مختلف کام کرتے پائی جاتی تھی جس سے بہت سی باتیں چلی، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ دونوں جرواں ان کی جسامت ضرور ان سے ہے لیکن بال اور آنکھیں مختلف تھی، ارتضیٰ کی براؤن جبکہ مرتضیٰ کی کالی، اس لیے وہ حاذق ٹھاکر کا اکثر روپ لیتا تھا۔ اور ایٹ دی اینڈ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ حاذق ٹھاکر کا صرف نام استعمال ہو رہا ہے، اصل میں وہ ایک گمنام انسان جو ان کے گھر کے پاس رہتا تھا۔ یہی اصل حقیقت ہے، مسکان کہتے ہی چپ ہوئی اور پیچھے سے آواز آئی اور سب نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ اور ہاں، یہ دونوں ملے ہوئے تھے صرف آرمی میں پہچان بنانے کے لیے تاکہ کسی کو دھیان ان پہ نہ جائے اور نہ یہ پکڑے جا سکیں۔ کرنل کہتے ہی مرتضیٰ کے سامنے آئے اور ارتضیٰ کو مرتضیٰ کی طرف پھینکا اور آگے بولے، واز دی تھی، تمہیں کیا لگتا جس دن تم اپنے بھائی کو باتیں بتا رہے مسکان نے تمہیں غلط وہ کسی کو دی تھی؟ جب میں نے تمہیں فون اٹھائے گھبرائے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے دیکھا تب مجھے محسوس ہوا کہ تم ایسے گھبرا رہے ہو جیسے کوئی چور چوری کر کے گھبراتا ہے، تب مجھے لگا کہ مسکان کا شک صحیح ہے۔ کرنل صاحب بولتے ہوئے رکے، اور اس سے پہلے جب مسکان کو گولی لگی مرتضیٰ آرمی والا بن کر گیا۔ پیچھے سے مسکان کی خبر ارتضیٰ نے دی اور پھر ان سب کا دھیان مسکان کی طرف گیا اور اس نے سب بندوں کو اور خود غائب ہو کر آرمی والا بن کر حملہ کیا۔ گولی ارتضیٰ نے ماری تھی کیونکہ ارتضیٰ کا دور کا نشانہ اچھا ہے جبکہ مرتضیٰ کا نزدیک کا۔ کرنل صاحب اپنی بات کہہ کر خاموش ہوئے تو پیچھے سے پھر سے آواز آئی، اب کی آواز سہیل جھٹکے سے مڑی، اور ان سب کی خبر میں نے دی کیونکہ میں ہی وہ انسان تھا جس نے ان کو گول گپے کھلائے۔ یاد کرے وہ دن جس دن آپ سب آئس کریم کھانے گئے تھے، میں ہر جگہ موجود تھا، میں ہی گول گپے والا تھا اور ارتضیٰ اور مرتضیٰ کا کنفیم ان میں۔ اور بابی نے سولو کیوں کرنل انکل؟ ایم ڈی مسکراتے ہوئے آگے آتے ہوئے بولا، تمہاری تو امی بیمار تھی، تم نے خود بتایا تھا تم چھٹیاں لے کر جا رہے ہو۔ سہیل ایم ڈی کی طرف دیکھ کر بولا اور اس کی بات پہ پوری ٹیم کا سر اسبات میں ہلا۔ ہاں چھٹیاں لے کر کیا تھا لیکن کام پہ، وہ بھی بابی اور کرنل انکل کے پلان کے مطابق۔ ایم ڈی ہنستے ہوئے بولا، ایم یور سر ناٹ انکل۔ کرنل صاحب گرتے ہوئے بولے، ہاں ہاں جی سر۔ ایم ڈی کرنل کی بات سے لطف اٹھاتے ہوئے بولا، ایم جوکنگ۔ کرنل صاحب ذرا غصے سے بولے، نو سر۔ ایم ڈی گڑبڑاتے ہوئے بولا، اب جاؤ اور ان سب کو جہازوں پہ سوار کرو۔ کرنل صاحب ایم ڈی کو گھورتے ہوئے بولے، سر میں؟ ایم ڈی اپنی طرف اشارہ کر کے بولا، یس۔ کرنل صاحب تب کر بولے۔ ان کی آواز سنتے ہی ایم ڈی جلدی سے مجرموں کی طرف بھاگا اور کرنل مسکان کی طرف، بہت شکریہ بیٹا، تم نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، آنا اپنی آنٹی سے ملنے، ہم انتظار کریں گے، اور اس گدھے کو بھی لانا۔ کرنل صاحب محبت سے مسکان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، سر ناانصافی ہے یہ۔ سہیل ہنسا بولا، اس سے پہلے کہ میں اپنی بیٹی کا احساس کرتے ہوئے آپ کی جگہ ایم ڈی کو بھیجوں، اب شرافت سے چلے جائیں۔ کرنل سہیل کو گھورتے ہوئے بولے، یس سر۔ سہیل خوشی سے مسکان کو لیے باہر کی طرف بڑھ گیا جبکہ کرنل سر جھٹک کر بڑبڑائے، گدھا، اور باہر کی طرف بڑھ گئے۔ آہل میرا بچہ کیسا ہے؟ ماما کا پالا سا بیٹا۔ سہیل اور مسکان آتے ہی آہل مسکان چپ کیا تھا، وہ شاید ماں کی لاڈیاں چاہتا تھا۔ میں ٹھیک، آہل اپنی زبان میں بولا۔ او ماما کا پیارا سا بیٹا ٹھیک ہے، ماما کو یاد کیا میرے شہزادے نے؟ مسکان آہل کے چہرے کو چٹا چٹ چومتے ہوئے بولی، میشی یوتن شارا۔ آہل مسکان کی گال پہ لب رکھتے ہوئے بولا، او ماما صدقے ماما کا بچہ۔ مسکان محبت سے آہل کے گال چوم کر بولی۔ یہ محبت کا منظر سب ہی مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ماما کے بیٹے نے کھانا کھایا؟ مسکان آہل کے پیٹ پہ ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، یش۔ آہل شرارت سے کھلکھلاتے ہوئے بولا، ارے میرا بچہ بڑا ہو کہ ماما کی طرح کیپٹن بنے گا۔ مسکان آہل کو پیار کرتے ہوئے بولی، نہ بھائی کو نہ میرا داماد کوئی کیپٹن نہیں ہوگا، پہلے تمہاری شکل دیکھنے کے لیے ترس جاؤں اور پھر بیٹی اور بیٹے کی۔ نائشہ مسکان کو ٹوکتے ہوئے تب کر بولی، اللہ اللہ تم کیا چاہتی ہو؟ میرا بیٹا تیری بیٹی اور ہر وقت تیرے پاس رہے۔ مسکان حیرانی اور شرارت سے بولی، ہاں تو اور کیا؟ نائشہ بھی بالوں کو جھٹکتے ہوئے بولی۔ ان دونوں کا انداز دیکھ کر سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ میں بہت سخت ساس ہوں گی، اپنی بیٹی کو ہر کام سکھا کر بیچنا۔ مسکان نائشہ کو ڈراتے ہوئے بولی، ہاں میری بیٹی ہوگی ہی اتنی پیاری کہ آہل خود ہی پیچھے آ جائے گا جیسے سہیل آتا ہے۔ نائشہ شرارت سے سہیل کو آتا دیکھ کر بولی،
ہاں ہاں، یہ تو بیویوں کا حق میں کیسے تمہاری بیٹی سے چھین سکتا ہوں؟ مسکان نائشہ کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ ہاں یار، اتنا تو مجھے یقین ہے، نائشہ بھی اس بات میں سر ہلا کر بولی۔ یار کیا ہوا تھے؟ آپ سب مٹی میں مل گئے، مسکان ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی۔ اور کیا یار، سائشہ کو ہی دیکھ لیا، اب نائشہ بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ کون سے خواب ادھورے رہ گئے؟ ہمیں بتاؤ، ہم پورے کر دیں گے، علی سہیل کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ تم نہیں سمجھ سکتے یہ دکھ، مسکان اداسی سے بولی۔ شہرین جو انہی کی طرف آ رہی تھی، مسکان کی بات سن کر رکی اور سہیل نے فوراً سے اس کی طرف دیکھا۔ بالکل یہ میرے زائشہ اور مسکان کے نکے نکے خواب تھے، نائشہ بھی نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ ارے مجھے بھی بتاؤ، کون سا زائشہ کا خواب ادھورا رہ گیا؟ شاہ زیب جو ابھی آئے تھی زائشہ کو لیے ان کی طرف بڑھا۔ بس بھائی کیا بتاؤں، آپ کے جاننے کا نہیں ہے، نائشہ شاہ زیب کی طرف دیکھ کر بولی۔ اب بتا بھی چکو، کب سے لگی ہوئی ہو؟ سہیل جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ ارے یہی کہ ہماری سانس سخت ہوتی، ہماری لڑائیاں ہوتی تو ہم تینوں میں سے کوئی دو ایک گھر میں ہوتی، جب ہم دونوں لڑائی کرتے ساس کو بیچ میں کھڑا کر دیتا اور پھر ایک دوسرے پہ چیزوں کی برسات کرتے۔ مسکان سانس لینے کو رکی، جبکہ سب انہیں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ اور کیا یہ اڑتا ہوا چمچ لگا ساس کے، یہ اڑتی ہوئی پلیٹ لگی اور یہ باؤل لگا، ساس بے ہوش، کام ختم۔ نائشہ ہاتھ جاتے ہوئے تصور ہی تصور میں اس نے ساس کو گوڑا۔ اور کیا یار، کیا لائف ہوتی اگر وہ کہتی صبح جلدی اٹھ کے کام کیا کرو، تو میں ان کے بیٹے کو تہجد کے وقت اٹھاتی، نماز پڑھا کر برتن دلواتی، سارے گھر کی صفائی اور پوجا لگا کر فجر کی نماز کے بعد سلاتی۔ زائشہ نیم کو کھاتے ہوئے لاپرواہی سے بولی اور وہی نیم کو مسکان کو دی۔ اور نہیں تو کیا یار، پھر ساس بھی تعریف کرتی، لڑکی 7 ٹائم نماز پڑھتی ہے اور میرے بیٹے کو بھی پڑھا رہی ہے، ہائے کتنا مزہ آتا، مسکان نیم کو مزہ لیتے ہوئے بولی۔ ہاں یار، اور پھر وہ امپریس ہو کے اپنی جائیداد ہمیں دے دیتی، کتنا کچھ سوچا زندگی کے لیے، نائشہ آہ بھرتے ہوئے بولی، جبکہ باقی سب کبھی ایک دوسرے کو دکھتے تو کبھی ان تینوں کو، جبکہ انمول اور انم ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو چکی تھی۔ ارے تم لوگوں کو کیا ہوا؟ نائشہ ان سب کی طرف دیکھ کر بولی۔ تمہارا یہ خواب تھا؟ علی نے حیرانی اور پریشانی سے پوچھا۔ ہاں تو اور کیا، نائشہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ تم سب ہم سے کام کروانا چاہتی تھی؟ شاہ زیب زائشہ کی طرف دیکھ کر حیرانی سے بولا۔ ہاں، زائشہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ تم چاہتی تھی کہ روز لڑائی ہو اور تم تینوں کا ساتھ دیں؟ سہیل مسکان کی طرف دیکھ کر بولا۔ اور کیا، پر پورے نہیں ہو سکے، ہائے، مسکان نے کہتے ہی ٹھنڈی آہ بھری اور فوراً سے سر نیچے کیا، جیسے ہی جھکی، جوتا اس کے سر سے گزرتے ہوئے نائشہ کے سر پہ لگا اور اس نے وہی سر پکڑا۔ ہائے پھپھو، کسی نے مار دیا، نائشہ در سے جھکی۔ ارے یہ بول پھپھو نے مار دیا، مسکان ہنستے ہوئے بولی۔ کیا؟ نائشہ جھٹکے سے سر اٹھا کر بولی اور سامنے شہرین کو دیکھ کر اس کا سر دوبارہ جھک گیا۔ شرم تو نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ شہرین بیگم ہنستے ہوئے بولی۔ ارے پھپھو، شرم کی کیا بات، ہر انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، مسکان انہیں ساتھ بٹھاتے ہوئے بولی۔ ایسی خواہشات سے تو ناخواہشات ہوں تو اچھا ہے، شہرین بیگم سر جھٹکتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں، ارے پھپھو، یہ تو شادی سے پہلے کے خواب تھے، زائشہ انہیں ایک طرف سے محبت کے گلے لگاتے ہوئے بولی۔ اور ہمیں تھوڑی پتہ ہے کہ ہماری اتنی اچھی ساس ہوگی، نائشہ پیچھے سے ان کے گلے میں بازو ڈال کر بولی۔ بالکل پھپھو، مسکان بھی ان تینوں کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ بس بات ختم، میرا بیٹا نیوی میں جائے گا اور نائشہ کا داماد بنے گا، مسکان بات ختم کرتے ہوئے بولی۔ اور میں کہاں گئی؟ زائشہ انہیں گھورتے ہوئے بولی۔ ارے تمہیں تو ہم پوتی دیں گے، پوتی کا رشتہ کریں گے ہم اپنی کا، مسکان بادشاہوں کے انداز میں بولی۔ نہیں، کیوں پتہ نہیں میں زندہ ہوں گی یا نہیں، زائشہ اداس ہوتی بولی۔ ارے تم فکر نہ کرو، ہمارا ضمائر ہے نا، ہم اس کا کریں گے تمہاری بیٹی ساتھ، علی زائشہ سے ہنستے ہوئے بولا۔ واہ، جہاں بچوں کے رشتے ہو رہے ہیں، ایک ہم ہیں جنہیں کوئی لڑکی نہیں دیتا، ہم سے اچھے تو یہی ہیں، میر ضمائر کو گھورتے ہوئے بولا۔ اور نہیں تو کیا یار، بلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے، ہم تایا پڑے ہیں اور جناب بھتیجوں کا رشتہ ہو رہا ہے، ہارون تپ کر بولا۔ میرے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لاؤ گی دیکھنا تم، شہرین ہارون کا ماتھا چوم کر بولی۔ پھر ہم میر اور ہارون بھائی کے بچوں کے رشتے کریں گے، مسکان کھلکھلا کر شرارت سے بولی۔ کیوں بھائی شاہ زیب کے گھر کریں گے ہم رشتہ، نائشہ ہنستے ہوئے بولی۔ اسی طرح ہنسی خوشی میں سارا وقت گزر گیا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں بدلتے گئے، وقت اس تیزی سے گزر رہا تھا جس میں زین صاحب کے خاندان سے رقیہ بیگم دنیا سے جا چکی تھی، جبکہ علی رضا کے گھر ایک انتہائی پیاری سی ڈول آ چکی تھی جو کہ اہل کی جان تھی۔ اس بچی کی آنکھیں سیاہ تھیں، لمبی، علی رضا جیسی پلکیں، گوڑھی رنگت، وہ دیکھنے میں ہی ڈول لگتی تھی۔
جبکہ مسکان اور سہیل اپنی اپنی ڈیوٹیز پہ تھے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے، جبکہ شاہزیب اور ہارون باہر شفٹ ہو چکے تھے اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ۔ ہارون کی شادی ہو گئی تھی اور ان کے گھر نعمت آنے والی تھی، اور جبکہ شاہزیب کے گھر نعمت اور رحمت دونوں تھی۔ اس کے بیٹے کا نام عظیم شاہزیب تھا۔ گزرتے وقت نے ان میں دوریاں پیدا کر دی تھیں۔ وقت پہلے سے نہ رہا تھا، آہر 4 سال کا ہو چکا تھا۔ آہر یہ کیپ نہیں لو، یہ میری ہے، آپ یہ وائٹ لے لو۔ مسکان آہر کے ہاتھ سے کب سے سہیل کی کیپ پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ دے ہی نہیں رہا تھا۔ نہیں ماما، آہر نامے سر ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ کیا بات ہے، وہ میں نے لینی ہے، تم یہ لے لو نا، مسکان جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ ارے تم دونوں کیوں لڑ رہے ہو، سہیل ان دونوں کو دیکھ کر بولا۔ دیکھو سہیل، یہ تمہاری ٹوپی مجھے نہیں دے رہا، میں اسے کب سے کہہ رہی ہوں میری لے لے۔ مسکان بے چارگی سے سہیل کو دیکھا۔ تو تمہیں کیوں چاہیے، یہ بچہ ہے، اسے لے لینے دو، مسکان سہیل کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ نہیں میں یہ لوں گی، تم مجھے ڈانٹ رہے ہو، مسکان ناراض لہجے میں بولی۔ نہیں آہر، آہر ادھر دو ماما کو، کیپ ماما کی ہے، سہیل آہر سے کیپ لیتا ہوا بولا۔ ارے یار، یہ کیا طریقہ ہے بچے سے بات کرنے کا، مسکان نے گھور کر سہیل کو دیکھا کیونکہ آہر ناراض ہو کر جا چکا تھا۔ ہاں تو اور کیا کروں، دے دی کیپ یار، سہیل نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ کیپ میرے پاس ہی ہے، جب تک تم اس سے مناؤ گے نا، بات نہ کرنا مجھ سے۔ مسکان سہیل کو گھورتے ہوئے آہر کی طرف بڑھ گئی۔ لو جی، میری تو قسمت ہی خراب ہے، میں ہی پاگل تھا جو ان چکروں میں پڑا، اچھی خاصی زندگی تھی پر نہیں، مجھے اس کو اور خوبصورت بنانا تھا، سہیل منہ میں ہی بڑبڑاتے ہوئے بولا اور باہر کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کی بیوی اور بیٹا منہ پھیلائے بیٹھے تھے۔ بس نائشہ، بات ختم، یا تو اس گھر میں رہو گی یا یہ چوزا، مسکان باہر آتے ہوئے بولی۔ ارے کیا کر دیا میرے بیٹے نے، نائشہ مسکان کی طرف آتی ہوئی بولی۔ لو دیکھ لو، یہ مجھ میں اور میرے میاں میں درار ڈلوا رہے ہیں، میں بتا رہی ہوں، مسکان آہر کو گھورتے ہوئے بولی۔ کیا کیا ہے اس نے، اور اب تمہارے میاں نے کیا کیا ہے، نائشہ بات کو سمجھتے ہوئے بولی۔ اس نے پہلے مجھے ڈانٹا اور پھر میرے بیٹے کو، مسکان اداسی سے بولی۔ اس کی اتنی جرأت میری بہن کو ڈانٹے، کہاں ہے وہ، علی رضا مصنوعی غصے سے بولا۔ بس بھائی، مرد ہوتے ہی ایک جیسے ہیں، اولاد دیکھی نہیں بیوی کو ڈانٹ دیا، مسکان جھوٹے آنسو پونچھ کر بولی۔ بہن یاد ہو تو میں بھی مرد ہوں، علی کی بات سن کر نائشہ کا قہقہ بلند ہوا۔ ہاں تو آپ بھی تو ایسے ہی ہیں، مسکان علی کو گھورتے ہوئے بولی۔ اب میں نے کیا کیا ہے، میں تو کبھی نائشہ کو نہیں ڈانٹا، پوچھ لو، علی نائشہ کو دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ سچی نائشہ، یاد کرو اس دن بننا بعد جب ڈانٹا تھا اور سوری بھی نہیں بولا تھا، مسکان نائشہ کو گھورتے ہوئے بولی۔ اور تمہیں پتا آگے سے یہ بولے کہ تمہاری غلطی تھی، بس یار ہم لڑکیاں بھی کتنی بے بس ہوتی ہیں، نائشہ فوراً سے ایموشنل ہوئی۔ اس کی بات سن کر مسکان نے علی کو جتاتی نظروں سے دیکھا۔ ارے میں نے سوری کیا تھا، علی معاملہ خود پہ آتا دیکھ کر گڑبڑایا۔ کم، بلکہ اس سے پچھلی بار بھی ایسا ہی ہوا تھا، نائشہ اس کو گھور کر بولی۔ ایک تو یہ عورتیں کبھی خوش نہیں ہو سکتی، علی سر جھٹکتے ہوئے سہیل کی طرف دیکھ کر بولا۔ جو نہ کر سکتا تھا نہ ہاں، اگر نہ کرتا تو عورتیں کبھی نہیں ہوتی، یہ بات ثابت ہوتی، اگر ہاں بولتا تو بات صحیح ہوتی۔ مسکان اور نائشہ کی نظریں اس پہ ہی تھی، آخر اس نے بات علی کی طرف اچھالی۔ بھائی مجھے نہیں پتا، آپ کو ہی پتا ہوگا، سہیل کی بات سن کر علی نے اس کو گھورا۔ اب نہ مجھ سے بات نہ کرنا، آپ جا رہی ہوں میں اپنے مائکے، نائشہ اٹھتے ہوئے غصے سے بولی۔ یار یہ کیا بات ہوئی، ایسے کیوں کر رہی ہو، علی پریشانی سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں تو آپ کا عورتوں سے کیا مطلب تھا، آپ عورت بھی تو کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ مرد کو تو ایک سے زیادہ ہی چاہیے ہوتی ہے، نائشہ یہ کہتے ہی ایفا کو اٹھائے اب کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تم دونوں ہر ہفتے میں لڑائی کرتے ہو، ذرا شرم نہیں آتی تم لوگوں میں، علی تب کر ان دونوں سے بولا۔ ہاں ہاں ہاں، بالکل بھی نہیں، مسکان اور سہیل کھلکھلاتے ہوئے بولے۔ چپ رہو، علی غصے سے نائشہ کی طرف بڑھا، پیچھے سہیل اور مسکان ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر کھلکھلائے، جبکہ آہل اور زمائل باہر جا چکے تھے۔ مسکان اور سہیل اپنی اپنی ڈیوٹی پہ تھے، آج کل مسکان ایک آپریشن پہ کام کر رہی تھی جس میں وہ بہت ہی مصروف تھی، اتنی کہ اس کے پاس گھر آنے کا ٹائم کم ہی ملتا تھا۔ سہیل بھی اپنے کسی آپریشن پہ تھا، جبکہ باقی سب روٹین کے مطابق چل رہا تھا۔ آج بھی روٹین کا دن تھا، آج رات انہوں نے ریٹ مارنے جانی تھی، اس لیے وہ اکٹھے تھے، اور کل ان کی اینیورسری بھی تھی، کل ان کی شادی کو پورے 5 سال ہو جانے تھے۔ شہرین، مسکان اور نائشہ سب کھانا بنا رہی تھی، آج انہوں نے سب کے کھانے کا انتظام کیا تھا، کل ذائشہ، شاہزیب اور ہارون اور اس کی فیملی نے بھی آ جانا تھا، سب بہت خوش تھے۔ اہل ایفا کے ساتھ کھیل رہا تھا، زمائر بھی ان کے ساتھ، جبکہ مرد حضرات اپنی محفل جمائے بیٹھے تھے۔
کھانا بہت اچھے ماحول میں کھایا گیا اور خوب رات دیر تک ان کی محفل سجی رہی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سہیل مسکان کو سوچوں میں گم پا کر بولا۔ ارے کچھ نہیں، بس زندگی کا سوچ رہی ہوں، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، کل 5 سال ہو جائیں گے۔ مسکان سہیل کی طرف دیکھ کر بولی۔ ارے میرا بچہ، تو اس میں اتنا اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ سہیل اسے خود سے لگاتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں کیوں دل اداس ہے، میں خود نہیں جانتی۔ مسکان سر اٹھاتے ہوئے سہیل کو دیکھ کر بولی۔ او میرا سونا، نماز پڑھے، نماز نہیں پڑھی نا، اس لیے اداس ہے۔ سہیل مسکان کی آنکھوں پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ ہاں شاید، اور ویسے بھی کل رائڈ کرنے جانا ہے۔ مسکان سہیل کی بات پہ سر اس بات میں ہلا کر بولی۔ بالکل میرا بہادر بچہ، چلو اٹھو۔ سہیل اسے اٹھاتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں نے وضو کیا اور پھر نماز ادا کرنے لگے۔ مسکان نے جیسے ہی نماز مکمل کی تو سہیل کی طرف دیکھا تو اس کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ ہلکی سی روشنی میں اس کا پرنور چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ اتنا حسین منظر تھا کہ مسکان ایسے ساری زندگی دیکھ سکتی تھی۔ خود پہ نظروں کی تپش پا کر سہیل نے مسکان کی طرف دیکھا اور اس کو پلک جھپکتے نہ پا کر چہرہ جھکا کر مسکرایا اور پھر آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں پہ بوسہ دیا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگایا اور بولا، میرا معصوم بچہ۔ اس کی بات سن کر مسکان گہری مسکراہٹ سے مسکرائی۔ آج ہر کام جلدی میں ہو رہا تھا کیونکہ مسکان اور سہیل نے جلدی نکلنا تھا۔ آج ان دونوں کا ضروری مشن تھا جس پہ کامیاب ہونا ضروری تھا۔ مسکان، سہیل آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے۔ ناشتہ مسکان اور سہیل کو آواز دیتے ہوئے بولے۔ ماما بابا آ رہے ہیں بڑی ماما، آہل جلدی سے آتے ہوئے بولا۔ او ماما کا شہزادہ، آؤ میں ناشتہ کروا دوں اپنے بچوں کو۔ ناشتہ آہل اور ضمائر کو لیے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آج ان دونوں کا مشن تھا، اس لیے انہوں نے ساتھ ہی فجر کی نماز ادا کی۔ پھر ہمیشہ کی طرح مسکان اور سہیل نے سورۃ الرحمن کی تلاوت کی اور پھر تیار ہونے کے لیے بڑھ گئے۔ سہیل، اس مشن کے بعد ہم گھومنے جائیں گے کہیں دور۔ مسکان سہیل کو دیکھ کر بولی۔ بالکل آہل، تم، میں ہی، ہم تینوں تمہاری پسندیدہ جگہ جائیں گے۔ سہیل مسکان کی طرف دیکھ کر بولا۔ یار یہ مشن ضروری ہے؟ مسکان نے بے چارگی سے سہیل کو دیکھا۔ ہاں میرا بچہ، یہی تو ضروری ہے سب سے۔ سہیل اس کے سر پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ انٹا عمری، تم میرا دل ہو۔ مسکان مسکراتے ہوئے بولی۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ سہیل مسکان کو گلے لگاتے ہوئے بولا۔ آ بھی جاؤ۔ ناشتہ کی آواز پہ وہ جلدی سے نیچے کی طرف بڑھے۔ ناشتہ بہت اچھے ماحول میں کیا گیا اور پھر ہمیشہ کی طرح شہرین بیگم نے ان کا ماتھا چوما اور مسکان نے آہل کو اٹھا کر گلے لگایا اور اس کو خوب چوما اور نائشہ سے بولی، نائشہ اس کا خیال رکھنا۔ بس یہ بات کہتے ہی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ نائشہ اور باقی سب نے حیرانی سے مسکان کو دیکھا لیکن وہ جا چکی تھی۔ مسکان اور اس کی ٹیم سمندر کے رستے سے 11 بجے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ انہیں اسمگلنگ کی خبر ملی تھی۔ وہ سب جیسے ہی وہاں پہنچے تو سامان لوڈ کیا جا رہا تھا۔ آرمی کی نفری زیادہ تعداد میں بڑھتے ہوئے ان کو گھیر چکی تھی۔ مسکان اور کچھ بندے، جن میں 2-3 عورتیں تھیں کیونکہ وہ عورتوں کی بڑی تعداد آج اسمگل کرنے والے تھے، جیسے ہی وہ بیک سائڈ سے بڑھے وہاں 4 سے 5 بندے تاش کھیل رہے تھے۔ مسکان آہستہ سے آگے بڑھی لیکن ان کی نظر پڑ چکی تھی۔ وہ فوراً سے کھڑے ہوتے ان کی طرف بڑھے۔ ان کو بڑھتے دیکھ کر مسکان کی ٹیم کے بندے جلدی سے آگے بڑھے اور اس کو اپنی گن سے ان پہ اٹیک کیا۔ گن سائلنٹ تھی، زیادہ شور نہیں ہوا تھا اور ویسے بھی وہاں اتنے سے شور کا پتہ نہیں چلنا تھا۔ ان سب کو ختم کرتے ہوئے آگے بڑھ کر کمروں میں دیکھنا شروع کر دیا۔ وہاں پہ بھی 10 سے 12 لوگوں کو ختم کرتے وہ آگے بڑھے۔ سب کمرے دیکھ چکے تھے جن میں اسلحے کے سوا کچھ نہیں ملا تھا اور اس اسلحے کو وہ ضبط کر چکے تھے۔ بس عمر کا کمرہ رہ گیا تھا جن کے باہر کافی تعداد میں لوگ تھے اور اس کے علاوہ وہ اوپر ہر کسی کی نظر اس پہ تھی۔ اب یہ ان پہ تھا کہ کیسے جاتے۔ کچھ آگے سے معاملہ دیکھ رہے تھے اور وہ اوپر بڑھے۔ ابھی مسکان آخری سیڑھی پہ تھی کہ پیچھے سے آواز آئی اور مسکان ساکت رہ گئی۔ سہیل، مجھے نہیں لگتا کہ تجھے اکیلے جانا چاہیے یار، ایم ڈی سہیل سے بولا۔ بالکل، میں ٹیم کے ساتھ جا رہا ہوں، سہیل اطمینان سے بولا۔ یار مجھے بھی جانا ہے نا، ایم ڈی اس کی منت کرتے ہوئے بولا۔ کرنل سے خود بات کر لے آجا، سہیل لاپرواہی سے کندھے اچھالتے ہوئے بولا۔ ارے یار میں کیسے بات کروں، وہ بات ہی نہیں سن رہے، ایم ڈی پیچارگی سے بولا۔ تو تجھے لگتا میں تیری سنوں گا؟ سہیل اسے تنزیہ دیکھ کر بولا۔ نہیں، مجھے پکا پتہ ہے تو کمینہ ہے پورا، ایم ڈی تک کر بولا۔ جب پتہ ہے پھر بات کا فائدہ، سہیل مڑتے ہوئے بولا اور اپنے جہاز کی طرف بڑھا۔ شاید تو مان جائے، ایم ڈی چہرہ جھکاتے ہوئے بولا۔ سہیل جاتے ہوئے مڑا اور پھر ایم ڈی کو کس کے گلے لگایا اور بولا، تم ایک بہت اچھے دوست ہو میری زندگی کے۔ یہ کہتے ہی مڑ کر جہاز کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کی ٹیم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں ایم ڈی کی آنکھیں بڑھ آئیں
اور اس وقت تک دیکھا جب تک وہ ہوا میں نہیں پہنچ چکا تھا۔ رکو کی آواز پہ مسکان ساکت ہوئی۔ کون ہے تو؟ پیچھے سے مرد اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ پلٹ سنائی نہیں دیتا کیا؟ وہ مرد غصے سے بولا۔ جیسے جیسے وہ پاس آ رہا تھا مسکان کی دھڑکن تیز اور اپنی گن پہ گرفت مضبوط ہو رہی تھی۔ ایک سیڑھی نیچے کھڑے ہو کے اس مرد نے ابھی مسکان کو مڑنا چاہا کہ اچانک اس کی سسکی بلند ہوئی اور اس سسکی پہ مسکان پلٹی تو پیچھے حذیفہ اور زیان کو دیکھ کر مسکرائی اور بولی۔ گر جا، اور مڑتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھی۔ زیان اور حذیفہ بھی اس کے پیچھے بڑھے۔ مسکان اور وہ دونوں آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے راستے میں آنے والے بندوں کو ختم کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ کمروں سے تمام لڑکیاں نکال چکے تھے، اب صرف شپ میں لڑکیاں تھیں اور وہیں پہ بندے تھے۔ اس جگہ کے تمام بندوں کو وہ تقریباً ختم کر چکے تھے۔ ان کے دو ساتھیوں کو گولیاں لگی تھیں، زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ اب وہ سب شپ کو گھیر رہے تھے۔ شپ کو چاروں طرف سے گھیر کر وہ گولیاں چلانا شروع کر چکے تھے، کیونکہ شپ میں جو لڑکیاں تھیں وہ یقیناً بیسمنٹ تھی، اس لیے وہ سب گولیوں کی برسات کر چکے تھے۔ کچھ ہی دیر زیادہ تر بندے مر چکے تھے۔ وہ آہستہ سے بڑھتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ تمام لڑکیوں کو نکالنے کے بعد اب وہ تمام آدمیوں کو پکڑ چکے تھے۔ اب سب کچھ تھے کہ وہ اپنے آپریشن میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اسلحہ اور لڑکیاں دونوں ہی وہ بازیاب کر چکے تھے اور مجرموں کو پکڑ چکے تھے۔ مسکان زیان اور حذیفہ کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک رکی۔ وقت 2 بجے کا تھا اور فوراً سے پلٹ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ابھی وہ پلٹی ہی تھی کہ اچانک ایک زوردار آواز گونجی اور مسکان آسمان کو دیکھ کر مسکرائی اور وہی ساکت ہوئی۔ سہیل، جس کا پورا کنٹرول اپنے جہاز کو آؤٹ آف کنٹرول جاتے دیکھ کر اس نے بہت کوشش کی۔ وہ ٹیم کے ساتھ حملہ کرنے کے نکل چکے تھے۔ سہیل نے فوراً سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، جو کہ ہو نہیں رہا تھا۔ اب وہ حقیقت پریشان ہوا اور انتہائی احتیاط سے چل رہا تھا۔ آس پاس اس کی ٹیم کے جہاز وہ سب اب لینڈنگ کر رہے تھے، جبکہ سہیل ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک دم جہاز نے رخ بدلا اور سامنے دیکھتے ہی اس کا چہرہ زرد ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وہ لمحہ آیا جو انہوں نے ساتھ گزارا تھا، کہ اچانک جہاز پہاڑ سے ٹکرایا۔ آخری جو چیز سہیل نے دیکھی تھی وہ سمندر تھا۔ سمندر کو دیکھ کر سہیل مسکرایا اور ساکت ہو گیا۔ شہزیب، عائشہ اور ہارون کی فیملی آ چکی تھی۔ ہر طرف تیاریاں ہو رہی تھی۔ آج ہر سال کی طرح گرینڈ پارٹی، گھر دلہن کی سجا، ہر کوئی افراتفری میں تھے۔ ساتھ ہی امان کی فیملی، خنان کی فیملی اور سب آ چکے تھے۔ شہرین وقت کو دیکھتے ہوئے نائشہ اور علی کی طرف پریشانی سے بولی۔ ارے اتنا وقت ہو گیا، بچے کہہ رہے تھے کہ ہم آ جائیں گے، انہیں کال تو کرو۔ شہرین پریشانی سے بولی۔ جی ماما، کال کی تھی ایم ڈی کو، اس نے کال پک ہی نہیں کی۔ آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہوگا۔ علی شہرین کے گلے میں بازو ڈال کر بولا۔ ارے بیگم، آج تو آپ بہو کو بھی پیچھے چھوڑ چکی ہیں، اتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ زین صاحب شرارت سے بولے۔ شرم کر لے، آپ پوتوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ شہرین بیگم سرخ چہرہ لیے انہیں گھور کر بولی۔ ارے ماما، ہم چلے جاتے ہیں نا، علی شرارت سے بولا۔ چل ہٹ پاگل، شہرین بیگم ہنستے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی وہ سب مذاق ہی کر رہے تھے کہ دروازہ بجا اور بینڈ بجے کی آواز۔ سب خوشی سے دروازے کی طرف دروازہ کھولتے ہی سب کو گلاب کی پلیٹیں لیے کھڑے، ان کے چہروں کی مسکراہٹیں دھیمی پڑی اور ساکت رہ گئے۔ مسکان پیچھے پلٹی ہی تھی کہ اس کے کانوں میں سہیل کے صبح کے الفاظ گونجے، اور ہر لمحہ جب وہ آہل، سہیل، بیجان، شہرین، نائشہ، عائشہ، شہزیب، نور اور امان آج تک کی ساری زندگی گزاری تھی، آنکھیں بند ہونے سے پہلے جو لمحہ اسے یاد آیا وہ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے تھے اور اسے دیکھ کر وہ مسکرائی اور کلمہ پڑھتے ہی ساکت ہوئی۔ سامنے آرمی کی ایک بڑی نفر تھی اور پیچھے فوجی کندھوں پہ 2 تابوت اٹھائے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی شہرین گرنے ہی لگی تھی کہ نائشہ نے آگے بڑھتے ہوئے ان کو سنبھالا۔ یہ ایسا جھٹکا تھا کہ وہ ساکت ہوئے۔ یہ ایک ایسی قیامت تھی جو ان پہ گزر چکی تھی۔ دونوں کے کرنل آگے بڑھے اور مسکان اور سہیل کی یونیفارم، ٹوپی اور باقی چیزیں ان کے سامنے رکھی۔ ان کی چیزوں کو دیکھ کر شہرین نے جھپٹ کر انہیں پکڑا اور چومتے ہوئے بولی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ شہرین کی آواز میں کپاہٹ محسوس کیے کرنل کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ ان کے لیے یہ دونوں ہی بیٹا بیٹی تھے۔ آپ سنبھالے خود کو، ان کی شہادت ہو چکی ہے، آرمی نیوی کے کیپٹن بولے۔ اس کے بعد اس دلہن بنے گھر میں قیامت واقع ہو چکی تھی۔ ہر طرف رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ آہل آج یتیم ہو چکا تھا۔ نائشہ آہل کو پکڑے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جو مسکان کو بار بار ماما کی آوازیں لگا رہا تھا، اور اس بچے کی آوازیں آج ان سب کا دل چیر رہی تھی۔ مسکان کے نہ بولنے پہ وہ رونے لگا۔ اسے اس طرح روتے دیکھ کر انمول روتے ہوئے آگے بڑھی اور اس کے گلے لگا کر رو دی۔
کافی دیر گزر چکی تھی، کرنل صاحب اندر آئے اور علی کو گندے سے پکڑ کر گلے لگایا۔ وہ جو ساکت تھا ان کے گلے لگاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کے اس طرح سے رونے پہ لاؤنج میں پھر سے رونے کا شور ابھرا۔ 28 سال کے مرد کو روتے دیکھ کر ہر کسی کا دل پھٹا۔ کرنل صاحب نے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے دیکھا اور بولے، جنازے کا وقت ہو چکا ہے، مغرب ہو رہی ہے۔ کرنل کی بات سن کر علی نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اندر کی طرف بڑھا۔ کیا کچھ یاد نہ آیا تھا؟ اپنی شادی، زمائر کی پیدائش کی خوشی، آج ہی کے دن اس ٹائم وہ بارات لے آئے تھے اور آج بھی ویسا ہی گھر سجا تھا۔ ان سب کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور اسے فوراً سے اہل یاد آیا۔ اس کو یاد کرتے ہی اس کی آنکھیں تیزی سے سرخ ہوئی اور جلدی سے اندر کی طرف بڑھا۔ شہرین بیگم نے مسکان کا چہرہ دیکھا اور پھر جیسے ہی بوسے دینے لگے تو مسکان کی کل کی حرکت یاد آئی۔ ماسی، ارے پھپھو، آپ سہیل کے ماتھے پہ بوسہ نہیں دیا کریں، میرے دے دیا کریں۔ مسکان کھلکھلاتے ہوئے اشارے سے شہرین بیگم کو سہیل کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ شہرین بیگم کو گھورتے ہوئے بولی۔ پھپھو یار، میں نے دینا ہوتا ہے۔ مسکان اٹھتے اشارے سے دور جا کے بولی۔ اس کی بات سن کر شہرین کا چہرہ سرخ ہوا اور جوتا اتار کر مڑا، جبکہ سہیل ہنستے ہوئے چہرہ جھکا دیا۔ مسکان بھاگتے ہوئے اندر آتے ہوئے علی کے پیچھے چھپی، جوتا سیدھا علی کی بازو پہ لگا اور وہ چلایا۔ ماما آپ کیا کرتی ہیں؟ علی بے چارگی سے بولا۔ اس کی بات سن کر مسکان کا قہقہ بلند ہوا۔ حال یہ سب سوچتے ہی شہرین پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ابھی رو ہی رہی تھی کہ مرد حضرات اندر آئے اور اس کے ساتھ ہی اشہد اللہ کی آواز گونجی۔ خوشیاں وہی رہ گئی تھی، جانے والے چلے گئے تھے۔ ان کو قبر میں اتارتے ذہن صاحب پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ انہیں ہر وہ لمحہ یاد آیا جب وہ ان کے ساتھ تھے۔ علی نے آگے بڑھتے ہوئے انہیں گلے لگایا، جبکہ ایم ڈی اپنی جگہ کچھ دور کھڑا صرف ان قبروں کو گھور رہا تھا۔ اپنی سرخ آنکھیں لیے اس کے کانوں میں آخری الفاظ گونج رہے تھے۔ کاش وہ چلا جاتا، اسے جانے نہ دیتا، لیکن اب وہ کیا کر سکتے تھے؟ ایم ڈی علی کی طرف بڑھا اور اسے گلے لگایا اور اس کے گلے لگتے ہی وہ دونوں رو پڑے۔ دونوں کا غم ایک سا تھا، ایک نے بھائی کھویا تھا اور ایک نے دوست۔ اپنی عزیزوں کو قبروں میں اتارنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ علی اس کے گلے لگے بولا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ غم کبھی نہ بڑھ سکا۔ انمول ڈاکٹر بن گئی تھی۔ زین صاحب اور شہرین بوڑھے دکھنے لگے تھے۔ وقت کے غموں نے انہیں بڑا کر دیا تھا۔ علی اور نائشہ نے بہت کوشش کی کہ زین صاحب اور شہرین اس گھر سے کہیں اور چلے جائیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں یہ گھر بہت عزیز ہے۔ جہاں کہکا گونجا کرتے اب ویرانیاں رہ گئی تھیں۔ اہل کو علی رضا نے بیٹا بنا لیا تھا۔ ہارون اور شاہ زیب باہر چلے گئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رابطے کم ہوتے گئے اور اب یہ وقت تھا کہ ان کا کسی کو نہیں پتا تھا۔ ایم ڈی اس دن کے بعد کسی کو نظر نہ آیا، نہ آرمی کو، نہ زین کی فیملی کو۔ اب کے حالات تم لوگ جانتے ہو۔ علی ان کی طرف دیکھ کر بولا۔ جی بابا، ایفا سرخ آنکھیں لیے بولی۔ بابا، ہم انہیں کبھی نہیں بھول سکتے۔ ایفا آنکھوں میں نمی لیے مسکراتی ہوئی بولی۔ انہیں کوئی بھی نہیں بھول سکتا بیٹا، علی رضا اپنے آنکھوں کی نمی کو صاف کرتے بولے۔ بیٹا، میں کبھی نہیں چاہتا تھا تم آرمی میں جاؤ، لیکن میں مجبور تھا، اور کچھ تمہارا عشق آرمی سے اور سمندر سے مجھے خوفزدہ کرتا تھا۔ علی آہل کو دیکھ کر بولا۔ بابا، آہل نے ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے علی کی گود میں سر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ کبھی کبھی زندگی واقعی ہی عجیب ہو جاتی ہے۔ حقیقت سے تصور اور تصور سے حقیقت کب ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ بابا، ایم ڈی کا اصل نام کیا تھا؟ زمائر علی سے بولا۔ مدثر نام تھا، تمہارے بابا کا دوست۔ میں ڈھونڈوں گا سب کو، میں جاؤں گا آرمی۔ وہ آنکھوں میں عزم لیے اٹھ کھڑا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ علی نے اداسی سے ان تصویروں کو دیکھا، ان کو جیسے ہی آج میں ساری زندگی جی آئے ہوں۔ 5 سال بعد آج ان کا نکاح تھا۔ وہ سب قبرستان میں دعا کے لیے کھڑے تھے۔ ایفا ایئر فورس کی یونیفارم پہنے، جبکہ آہل اور زمائر کی وائٹ تھی۔ شاہ زیب، ہارون، علی اور نائشہ، ان کا نکاح بادشاہی مسجد میں تھا، جس میں سب ہی شامل تھے۔ خوشیاں ان کے آنگن میں دوبارہ اتری تھی۔ بس وہ نہ تھے جو جا چکے تھے اور ان کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کے پیارے پیارے کومنٹس کا انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے کرداروں کے ساتھ۔ آپ کی پیاری رائٹر رشک فلک مسکان راجپوت۔ ختم شد۔